चैनल। कैसे हैं आप? आई होप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मिशा अरसलान। आज मैं जो आपके लिए नावल लेकर आई हूं उसका नाम है सुलगती मोहब्बत। हवेली बेस्ड नावल है। चलिए हम अपने नावल की लास्ट एपिसोड को रीड करना स्टार्ट करते हैं। शादी का दिन आ पहुंचा था जिसका इंतज़ार असफन यार ने बरसों से किया था। आज इसके दिल की धड़कन, इसकी ज़िंदगी, इसके घर, इसके कमरे में शरीक हयात की हैसियत से आ रही थी। असफन यार एक पल गिन रहा था और ख़ुद से अहद कर रहा था कि वफ़ा की ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। मगर अभी एक आजमाइश बाकी थी। अब ये देखना था कि लोग इन्हें अलग कर पाते हैं या असफंद और वफ़ा बनेंगे एक दूसरे की ताकत। नईमा बेगम कमरे में आई थी और असफंयार को ब्लैक शेरवानी पर महरून कुल्ला पहने देख इसकी नज़र उतारी। माशाल्लाह, बहुत खूबरू लग रहा है मेरा बेटा। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। इन्होंने दिल से दुआ दी जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गया। और फिर खान हवेली का काफिला निकला था मैरिज हॉल की तरफ, जिसमें ढोल पर भंगड़ा डालते हुए उमर पेश पेश था। बारात पहुंच चुकी थी। दुल्हन दूल्हे को स्टेज पर बिठाया जा चुका था। अब इंतज़ार था तो बस दुल्हन का। दुल्हन की माँ कहाँ है? नईमा भाभी। नाइला बेगम का तजस्सुस सरोज पर था। बस आ रही होगी। नईमा बेगम ने इन्हें दिलासा दिया। वो जानती थी सबसे बड़ा झटका इन्हें लगने वाला था। साकिब साहब ताहिर साहब को यहाँ देख हैरत का शिकार हुए थे, जबकि ताहिर साहब ने यूं जाहिर किया जैसे इन्हें देखा ही ना हो। जबकि असफंत और इब्राहिम साहब वो खुश दिली से मिले थे। मोमिन जो स्टेज पर जा रहा था सहर को वहाँ देख कर ठिठका, भला सहर का यहाँ क्या काम। लेकिन जब दुल्हन के शोर का आने का शोर उठा तो इसका असर मैकेनिकी अंदाज से पीछे मुड़ा। जब दुल्हन अपने भाई के बाजू में हाथ डाले सच सहज सहज कर आ रही थी, जिसे देख सबको ही हैरत का शदीद झटका लगा था। लेकिन मोमिन मोमिन तो सन्नाटों की जद में आ गया था। वफा को दुल्हन के रूप में देखकर आज इसे अपने खसारे का शिद्दत से एहसास हुआ था। इसने क्या खोया क्या पाया था। दिल के पहलू में दर्द की एक शदीद लहर उठी थी और मंजरा धुंधला हुआ था। वफा को ब्राइडल रूम में पहुंचा दिया गया था, जहां जरियाब और उसकी वालदा पहले से मौजूद थे। दोनों के मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला था। वफा लड़की इतनी खूबसूरत रही थी। अनारी सुर्ख खरोसी लहंगा, बालों में मांग टिक्का सजाकर सर पर काम से भरा दुपट्टा खूबसूरती से सजाया गया था। आज तो इस पर टूट कर रूप आया था। मेकअप ने तीखे नैन नक्श को और उभार दिया था। कोई भी आसानी से घायल हो जाता। इसकी मुस्कुराहट आज दिल वो लेने वाली लग रही थी। आज भी अपनी इसने चांद के हाले की मानिंद सोने की नथ पहनी थी, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। जबकि गले में 9 लखा हार पहनाया गया था। साइमा बेगम ने फौरन इसकी गर्दन के पीछे नज़र का टिक्का लगाया कि कहीं से कोई बुरी नज़र न लग जाए। वफा का दुल्हन रूप देख कर जरियाब की आंखें एकदम नम हुई थी। आज इसकी बहन पराई होने जा रही थी, मगर इस बार इसे यकीन था कि वो महफूज हाथों में जा रही है। वफा एकदम आगे बढ़कर जरियाब के गले लगी। इसका दिल घबरा रहा था और वो जरियाब के गले लगी अपना डर दूर कर रही थी। जरियाब ने इसे सर पर पैर दिया और इसको बाहर ले जाने के लिए इसका हाथ मजबूती से थामा। दोनों जानते थे बाहर किन हालात का सामना करना पड़ना था। इसलिए जरियाब ने वफा को, मैं हर कदम तुम्हारे साथ वालों वाली नज़रों से देखा। तो वफा ने गहरा सांस लेकर खुद को बाहर जाने के लिए तैयार किया। वफा ने जरियाब का हाथ मजबूती से पकड़े, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान सजाए, कदम बाहर बढ़ाए जहां सब इसे हैरत में घिरे देख रहे थे। मोमिन के पास से गुजरते इसने यूं इसे नज़रअंदाज किया जैसे देखा ही ना हो, और अपने सामने हमसफ़र पर नज़र पड़ते ही वो हर चीज़ भूल गई थी। बस याद थी तो इसके हमसफ़र की दिलकश मुस्कुराहट, जो अपना हाथ फैलाए इसका मुंतज़र था। वफा आज बड़ी शान से अपनी जान से अजीज भाई की हमराही में सुनयार अपने शरीक हाथ की तरफ कदम बढ़ा रही थी। आज इसके दिल में किसी चीज़ का डर ना था। इसके एक एक कदम से इसके रोशन मुस्तकबिल के करीब ले जा रहा था, जिसकी इसने कभी मोमिन के साथ ख्वाहिश की थी मगर कबूल असफंद के साथ हुई थी। और इस बात की वफा को ज़्यादा खुशी थी। बेशक हमारा रब हमें बेहतर के बजाय बेहतरीन से नवाजता है। आज इसको वफा को यकीन हो चला था। इसके कदम स्टेज के करीब आ रुके थे। असफन यारी जो बेताबी से वफा का इंतजार कर रहा था, वफा को जरियाब का हाथ थामे सहज सहज कराते देख इसकी सांसें रुकी थी। इसने तैयार गैर में बेशबहा हुस्न देखा था, मगर जो हुस्न वो आज देख रहा था वो इन सब पर भारी था। इसे सुर्ख रंग में देख असफन की धड़कनें बेतरतीब हुई। इसका दिल क्या ज़माने की परवाह किए बगैर इसे कहीं छुपा कर ले जाए जहाँ सिर्फ वो दोनों हों। इसके सुर्ख लब देख असफन को अपना गला सूखता महसूस हुआ। इसकी प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई थी, जो शायद इनकी नरमी महसूस करके ही मिटनी थी। इसने फ़ौरन नज़र हटाई, मगर लम्हे की देर में नज़रें फिर इस परी पैकर का तवाफ़ कर रही थी। कमबख्त दिल इसको पाने की चाह में तड़प रहा था। वो लाख पहरा बिठा रहा था, मगर दिल ढोल ढोल की तरह सीने में बज रहा था। एक तरफ इसे पाने की खुशी थी और दूसरी तरफ गुजरने की बेचैनी।
کب یہ ظالم وقت ہو ختم ہو اور وہ اس کی دسترس میں ہو۔ وفا کو اسٹیج کے قریب اکتا دیکھ وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے نیچے اترا اور اس کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ اس کا پھیلا ہاتھ دیکھ کر وفا نے اپنا کپاتا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا جو اس کے ہاتھ میں چھپ سا گیا تھا۔ اسود نے فوراً جھکتے اس کے نرم نازک ہتھیلی پر اپنے سلگتے رب رکھے۔ سب کی موجودگی میں اس کی اتنی بے باکی پر وہ جی جان سے کانپ گئی۔ سب نے اسفند یار کی شوخ حرکت پر زور و شور سے تالیاں بجائی اور ہوٹنگ کی۔ اسفند یار نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے سنگ اسٹیج پر چڑھایا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے باہوں میں اٹھا لیتا، مگر جانتا تھا اس حرکت اور وفا اسے بغیر دلہے ہونے کا لحاظ کیے گنجا کر سکتی ہے، اس لیے شرافت کا مظاہرہ کیا۔ مگر فوٹو شوٹ میں اس نے تمام کسر نکالی تھی۔ کبھی کمر پر ہاتھ رکھتا، کبھی کھینچ لیتا تو کبھی ایسے پوز بناتا کہ ادھی جان پر بن جاتی۔ آج اس کی انگلیوں کی گستاخیاں عروج پڑتی جس نے وفا کو بھکلائے رکھا تھا، اور ستم تو یہ تھا کہ وہ اسے گھور بھی نہیں پا رہی تھی۔ اگر کبھی گھور کر دیکھ بھی لیتی تو وہ آگے سے آنکھ مار کر اسے نظر جھکانے پر مجبور کر دیتا۔ اس نے جیسے ہی اس کی پیشانی پر لب رکھے فیمیل فوٹوگرافر نے کلک کی آواز سے اس خوبصورت منظر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا۔ انہیں دیکھ کئی لوگ کے دل سلگ رہے تھے جس میں شازیہ پیش تھی۔ سحر تعصب سے مومن کو دیکھ رہی تھی جو دھندلائی آنکھوں سے وفا کو اسفند یار کے نزدیک جاتا دیکھ رہا تھا۔ سحر کا دل اس کے لیے دکھ رہا تھا، جو بھی تھا وہ بھائی تھا، مگر اس کا جو سا اس نے بویا تھا آج وہ وہی کاٹ رہا تھا۔ کیا ہوا لالا، دل سلگ رہا ہے آپ کا، درد ہو رہا ہے؟ چی چی چی، کیا آپ نے سوچا ہے کہ کبھی ایسا ہی درد وفا کو بھی ہوا ہوگا جب اس نے کس کے سامنے کسی اور کو اپنایا تھا؟ ابھی وفا آپ کی محرم نہیں تو آپ کو اتنا دکھ ہو رہا ہے؟ مگر ستم تو یہ تھا کہ جب آپ نے شازیہ سے شادی کی تب وہ آپ کی محرم تھی، مگر آپ نے اس پر رحم نہ کیا۔ تو دیکھیے آج خدا نے بھی آپ پر رحم نہ کیا۔ کیا تھا نہ میں نے کہ اتنا ظلم کریں جتنا خود سہ سکے، اور دیکھیے آج آپ تنہا رہ گئے، کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، نہ آپ کا دوست نہ آپ کی محبت۔ سحر کی باتیں مومن کے دل میں زہریلے تیر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ وہ تو یہ کہتی چلی گئی مگر مومن سنبھل نہ سکا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری گلرخ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو نہیں چاہ سکتی، وہ تو صرف میری ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے تو پھر وہ اسفند سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا دل سلگ کر ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ محبت تو کب کی سلگ گئی تھی، مگر محبت کو سلگانے والا بھی وہی تھا۔ اس کو لگا اس کے گرد آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ اس نے کرتے کے بٹن کھولے اور کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگا۔ اسفند یار کو یوں وفا کے ہاتھوں کو یوں لبوں سے چھوتے دیکھ اسے لگا کسی نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا ہو۔ اسے لگا وفا اس سے بے وفائی کر رہی ہے، مگر وہ یہ بھول بیٹھا تھا کہ بے وفائی کا مرتکب تو وہ خود ٹھہرا تھا۔ وہ خود اپنی محبت کا قاتل تھا، مگر قصوروار وفا کو سمجھ رہا تھا۔ نادان! اس سے یہ سب دیکھ کر نہ گیا تو وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب سے زیادہ جلن کا شکار تو اس وقت شازیہ ہو رہی تھی جو وفا کو وہاں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو بھسم کر دیتی۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ وفا کیسے آ گئی دوبارہ؟ اس نے عصمت بیگم پر چلاتے کہا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ نعیمہ بھابی نے کون سی گیم کھیلی ہے ہمارے ساتھ۔ وہ تو خود ہونکوں کی طرح سارا منظر دیکھ رہی تھی جو ناقابل یقین تھا۔ اماں میں بتا رہی ہوں حویلی کی مالکن صرف میں ہوں، اگر اس وفا نے بیچ میں ٹانگ اڑائی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں میں نفرت لیے کہا۔ تو عصمت بیگم اس کی عزائم سن کر ڈر گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ سچ کہہ رہی ہوں، اچھا ہوا یہ خود چل کر جان میں آ گئی، اب اسے رستے سے ہٹانے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اس نے اپنے خطرناک ارادے سے انہیں آگاہ کیا اور وہاں سے ہٹتی چلی گئی۔ اب اس کی نفرت کیا رنگ لانے والی تھی یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا، جو کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ اجالا حسد بھری نظروں سے زریاب اور سحر کو دیکھ رہی تھی، وہ جو قاسم کو زریاب سمجھ کر اپنی عزت لٹوا بیٹھی تھی۔ اس کی عقل ابھی نہ کھلی تھی۔ زریاب کو دیکھ اس کے دل میں ایک بار پھر اسے پانے کی چانگ اڑائی لے کر اٹھی۔ زریاب صرف میرا ہے، صرف اور صرف میرا، میں کبھی سے تمہارا نہیں ہونے دوں گی سحر، بے شک اس کے لیے مجھے تمہیں رستے سے ہی کیوں نہ ہٹانا پڑے۔ مجھے زریاب کی دوسری بیوی بننا بھی منظور ہے۔ وہ ناپاک ارادے لیے ایک بار پھر ان کی زندگی تباہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایک بار پھر ان کی زندگی آندھیوں کی زد میں آنے والی تھی، مگر اس بار وفا تیار تھی۔ اسفند یار نے ذرا دیر کے لیے بھی وفا کو اس کا اسٹیج پر ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، جبکہ وفا اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، سب کی معنی خیز نظریں سے شرم سے دوچار کر رہی تھی۔ اسفند میرا ہاتھ چھوڑو، سب کیا سوچیں گے؟ وفا نے آہستہ سے جھکتے کہا۔ تو اسفند چھوڑا ہوا
تم لوگوں کو چھوڑو، وہ تو کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، اگر ان کی باتیں بھی ہم سوچیں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ تم بس اپنے سیاں پر دھیان دو، اسود نے اس کا ہاتھ سینے سے لگاتے کہا۔ سب کو دبی دبی ہنستی ہنستی دیکھ وفا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے کس کے کوہنی اسفندیار کے پہلو میں رسید کی، جس سے اس کا پہلو اچھی طرح سیکھا جا چکا تھا۔ اسفندیار بلبلا کر رہ گیا۔ وفا، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کمر کو سہلاتے کہا، جہاں سے ابھی تک تپش نکل رہی تھی، جبکہ اشل کا اسے دیکھ قہقہہ نکلا تھا جو بے ساختہ تھا۔ عمر کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اسفندیار ان دونوں کو دیکھ دانت کچکا کر رہ گیا۔ کھانے کے بعد دودھ پلائی کا دور شروع ہوا، جس میں اشل ہی آگے لگ کر اسفندیار کی جیب لوٹنے کے چکروں میں تھی۔ اس کی باتوں نے اسفندیار کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کو گھور کر رہ گیا تھا، جو 1,00,000 سے ایک پائی بھی کم نہیں کر رہی تھی۔ اس نے عمر کو اشارہ کیا، جو ہاتھ جوڑ کر اپنا پہلو بچا گیا کہ بھائی تم ہی سنبھالو۔ اسفندیار کی درگت بنتی دیکھ وفا اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی، جو نکلنے کے چکروں میں تھی، جس سے اسفندیار بخوبی واقف تھا۔ اسفند، تم اتنے کنجوس کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تم اپنی بیوی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ایشل نے اسے تنگ کرتے کہا، ان کے لیے تو ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ پیسے کی کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمارے لیے لاکھوں کروڑوں سے بھی انمول ہے، جنہیں ہم دل کے سلطنت میں ملکہ بنا کر رکھیں گے۔ اسفندیار نے وفا کو جان نثار نظروں سے دیکھتے کہا، اور اشل تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے اس کو 1,00,000 سمیت گولڈ کی بریسلیٹ گفٹ کی۔ ایک بار پھر لڑکیوں نے حال کو اپنے زور و شور سے سر پر اٹھایا تھا۔ وفا اسفند کی ہر بات کو دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اتنی انمول نہیں تھی جتنا اسے اسفندیار کی چاہت نے بنا دیا تھا، اور وہ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ رخصتی کا شور اٹھا تھا اور وفا جاتے سمے دریاب کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، شاید آخری دفعہ۔ پھر اسفندیار اس کا ہمیشہ خیال رکھنے کا وعدہ کرتا، وفا کو خوشی خوشی رخصت کرا کر خان حویلی لے گیا تھا۔ اس کا استقبال پورے دھوم دھڑکے سے کیا گیا تھا۔ یہی وہ عمارت تھی جو اس کی سسکیوں کی گواہ تھی، اور شاید آج یہ اس کی خوشیوں کی گواہ بننے جا رہی تھی۔ نائلہ بیگم، جو خود پر قبض سے ضبط کر رہی تھی، کسی کا لحاظ کیے بغیر اندر چلی گئی۔ اسمت بیگم اور شہناز بیگم نے بھی رکنا ضروری نہ سمجھا، جبکہ نعیمہ بیگم ان سب کو نظر انداز کیے اشل کے ساتھ وفا کو اپنے لیے پورشن میں آئی، جو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وفا کو اسفندیار کے کمرے میں سیج پر بٹھایا گیا تھا۔ اسفندیار کا کمرہ صرف سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ اسفندیار جانتا تھا وفا کو سفید رنگ سے عشق تھا، اور اسفند کو وفا سے۔ اشل بھی اسے بٹھا کر جا چکی تھی۔ آنے والے لمحات کو سوچتے ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں۔ اس کا دل ایک بار کی دھڑکا جب اسفندیار ہلکی سی دستک دیتا اندر داخل ہوا اور پلٹ کر دروازہ لاک کیا، جس سے وفا کا دل ڈھول کی طرح بجنے لگا۔ اسفندیار کا ایک طرف بڑھتا ایک ایک قدم اس کے دل کی دنیا میں ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ چونکی تو وہ تب جب اسفندیار بالکل اس کے سامنے بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی نہ کہ میرے ساتھ زندگی کا نیا آغاز کیسے کرو گی؟ اسفندیار اسی سوچ کو صحیح پڑھ لینے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یوں مت دیکھو، کوئی گستاخی کر بیٹھوں گا، ویسے بھی ان آنکھوں سے عشق ہے مجھے۔ اسفندیار نے دھیرے سے اس کی نیلی آنکھوں کو چھو کر کہا۔ تو وفا کی پلکیں کپ کپ آ گئی۔ اسفند، ایک دفعہ پھر سوچ، کیا تم مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزار لو گے جو تمہارے قابل؟ اس سے پہلے کہ وفا بات پوری کرتی، اسفند نے اس کی لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کرا دیا۔ کون کس کے قابل ہے یہ بعد کی باتیں ہیں، فی الحال تو یہ جان لو اسفند کی ذات تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ تم روح ہو، میری روح کے بغیر بھی کوئی مکمل ہوا ہے؟ وفا اس کی بات پر اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ تمہاری منہ دکھائی دینا تو میں بھول ہی گیا۔ اس نے فوراً جیب میں سے مخملی ڈبی نکالی، جس میں ہیرے کی ایک باریک سی نت جگمگا رہی تھی۔ اسی نے نت نکال کر وفا کی پہنی گئی نت کو اتارا، اور اس ہیرے کو اس کی تیکھی ناک کی زینت بنایا اور اس پر لب رکھے۔ وفا کا دل ایک دم تیزی سے دھڑک اڑا۔ پھر ہیروں سے جڑی موتیوں کی پائل نکال کر اس کے پاؤں کی زینت بنائی۔ بہت خوبصورت، وفا کے منہ سے ایک دم نکلا۔ اسفند نے پائل پہنا کر لب اس کی پائل پر رکھے تو وفا نے فوراً پاؤں کھینچا۔ تمہارے جسم کا کوئی بھی حصہ میرے لیے غیر اہم نہیں، جانے اسفند؟ اس نے وفا کے ہاتھ تھامتے کہا۔ جانتا ہوں میں نے یہ منہ دکھائی کیوں دی، کیونکہ تمہاری ناک میں نت مجھے تمہاری قربت کے لیے اکساتی ہے، اور پائل سے مجھے احساس ہوگا کہ تم میرے لیے سجی ہو۔ میں چاہتا ہوں یہ چیزیں مجھے تم میں الجھائے رکھیں اور کہیں متوجہ نہ ہونے دیں، تاکہ میں تم میں کھویا رہوں۔ اس کے اس قدر پیارے اظہار پر وفا کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ اس کے گلے لگ گئی۔ کیا خوبصورت اظہار ہے بھائی، شکریہ کا، مگر ہم خود آپ سے اپنا حق وصول کریں گے۔ اسفند نے وفا کو اپنے گلے لگے دیکھ شریری لہجے میں کہا، اور اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا اور اس کے زیورات اتارنے لگا۔
اس کا ہر ایک لمس وفا کے جسم میں کپ کپی طاری کر رہا تھا۔ اسفند نے تمام روشنیاں بجھا دی، اس پر اور اس پر جھکا، پہلے اس کے اپنے سلگتے لبوں سے اس کی آنکھوں کو معطر کیا، پھر ناک اور پھر ضبط کا بندھن توڑتے ہوئے وفا کے سرخ بھرے لبوں پر شدت سے جھکا تھا اور سانسوں کا تبادلہ کرنے لگا۔ وفا کی جان اسفند کی اتنی قربت پر لبوں میں آئی تھی، جب اس سے سانس نہ لی گئی تو اس نے اسفند کو جھنجھوڑا جو کسی اور جہاں میں جا چکا تھا۔ اب اسے کہاں کسی کی پرواہ تھی۔ جب اس کی سانس پھولنے لگی تو وہ ذرا سا اٹھ کر وفا کے سرخ چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھنے لگا، پھر کندھوں سے کب اس نے وفا کی روح تک کا سفر کیا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ساتھ اسفند کی شدتیں بھی عروج پر تھیں، جن سے کبھی وفا گھبرا جاتی تو کبھی شرما جاتی۔ وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ اسفند وفا کی روح میں اترتا چلا گیا اور دونوں کو ایک کر دیا تھا، جہاں سے ان کو جدا کرنا ممکن نہ تھا۔ آخر عشق کے فراق میں تڑپتی دو روحوں کا ملن ہو چکا تھا، جس پر قسمت بھی خوش تھی، مگر آنے والی آزمائش میں کیا وہ ایک ساتھ رہ پائیں گے یا دوریاں ان کا مقدر ٹھہریں گی۔ آج کی صبح بہت حسین تھی، خاص کر وفا کے لیے۔ وہ کسمسا کر اٹھی تو اپنے آپ کو اسفند کی باہوں کی مضبوط گرفت میں پایا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسفند نیند میں بھی اس کی حفاظت کر رہا ہو، کوئی وفا کو اس سے جدا نہ کرتے۔ آج کئی سالوں بعد وفا کو اتنی گہری سکون کی نیند میسر ہوئی تھی، ورنہ وہ تو آج سے پہلے بھول ہی گئی تھی نیند کسے کہتے ہیں۔ اس نے پہلے ارد گرد اسفند کی گرفت دیکھی اور پھر ایک نظر اسفند کو، جو خود سکون سے اسے تکیہ سمجھ اتنی زور سے سینے میں بھینچ کر سویا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو اسفند نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ اس سے مشکوک آنکھوں سے اسفند کو دیکھ کے کہ آیا وہ سچ میں سویا یا محض اسے تنگ کر رہا ہے، مگر اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر وہ کھو ہی گئی۔ بند آنکھوں پر لمبی پلکیں، تمہاری اتنی لمبی پلکیں کیوں ہیں؟ اس نے سوتے ہوئے اسفند کی پلکوں کو ہلکے سے چھو کر محسوس کرتے کہا۔ پھر نظر اس کی مغروق ناک پر گئی، جس پر اس نے کالج میں کبھی غصہ نہیں دیکھا تھا، مگر جب بھی وفا کے لیے لڑتا غصہ اپنی ناک پر سجائے رکھتا۔ وفا نے اس کی اونچی مغرور ناک کی ٹپ کو چوما۔ اسفند یار کے دل میں گدگدی سی ہوئی، جو وفا کے کسمنانے پر ہی اٹھ گیا۔ وفا کی کارروائیوں کو اپنی ترچھی آنکھوں سے دیکھتے اس کے چہرے نے ہلکی سی مسکراہٹ کا احاطہ کیا۔ وفا کو لگا جیسے اسفند مسکرایا ہو۔ اس نے غور سے اسفند کو دیکھا، جس کا چہرہ سیکنڈ میں اسپاٹ ہوا تھا۔ وفا نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلا کر دیکھا کہ کہیں وہ جاگ تو نہیں رہا۔ اسفند کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوتے دیکھ اب اس کی نظر اسفند کے لبوں پر گئی تھی، جو سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ کس نے سوچا تھا مجھے تم سے یوں پیار ہو جائے گا؟ تمہاری پناہوں میں آ کر میں دنیا بھول بیٹھوں گی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے اپنی زندگی کو ایک لفظ میں بیان کروں تو میں یقیناً تمہارا نام لوں گی، اسفند۔ وفا نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھوں پر ٹھوڑی ٹکاتے اس سے جان نثار نظروں سے دیکھتے کہا، جبکہ اسفند کا بند آنکھوں سے دل گیا کہ وہ اس کے خوبصورت لبوں کو معطر کر دے، جس نے اتنا خوبصورت اور دل کا اظہار کیا تھا، جو وفا اس کے اٹھتے ہوئے کبھی نہ کرتی۔ وہ ابھی بھی ویسے پڑا رہا، وفا کے دل کی باتوں کو جاننا چاہتا تھا۔ اور پھر آتے ہیں یہ لب۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی کو اس کے لبوں پر ہلکا سا پھیرتے کہا۔ اسفند یار کی رات کی جنون خیزیاں سوچ کر اس نے بے سختر جھرجھری لی۔ شکر ہے وہ ابھی سویا ہوا تھا، ورنہ وفا کا شرم سے گلنار چہرہ دیکھتا تو پتہ نہیں کیا کرتا۔ دل کرتا ہے ان لبوں کو۔ وفا سے شرم کے باعث بولا نہ گیا تو اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی، جبکہ جو اسفند اس کی بات سننے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے وفا کی کمر پر گرفت سخت کرتے اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا، اور وفا کو لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ اٹھا ہوا ہے، بس جان کر سوتا بن رہا ہے۔ اسفند کے بچے جھوٹے کہیں کے، تم جاگ رہے تھے؟ اس نے اسفند یار کے سینے پر مکوں کی برسات کرتے کہا، جس پر اسفند یار کا کب سے ضبط کیا ہوا قہقہ چھوٹا تھا۔ وفا منہ بسورتے ہوئی کمفرٹر میں چھپ گئی تھی۔ یہ وہ کیا کہنے چلی تھی؟ اسفند اس کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے۔ وفا میری جان چھپ کیوں رہی ہو؟ میں آگے بھی سننا چاہتا ہوں کہ تم میرے لبوں کو کیا؟ اس نے شرارت سے وفا کو چھیڑتے بات ادھوری چھوڑی، جو وہ اور اندر گھسی تھی۔ چھونا چاہتی ہو ہے نا؟ اس کی بات مکمل کرنے میں وفا کمفرٹر کے اندر سے جھنجھلائی۔ یہ جھوٹ ہے، ہا ہا ہا۔ اسفند کا اپنی معصوم بیوی کی شرم دیکھ پھر کہکا نکلا تھا، مگر اب کی بار وفا کو کمفرٹر سے باہر نکالنے کی جدوجہد بند کرتا خود کمفرٹر میں گھسا تو وفا ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اس نے بغیر وفا کی پرواہ کیے اس کے لبوں کو شدت سے اپنی دسترس میں لیا، جبکہ وہ اس کا کندھا دبوچ کر رہ گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں اس نے وفا کی سانس سکھا دی تھی۔ وہ ہٹا تو وفا گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میری بیوی کوئی خواہش کرو اسفند پوری نہ کرے، یہ تو اس جہان میں ممکن نہیں۔ اسفند نے دھیرے سے کہتے اس کے سر کے ساتھ سر ٹکرایا تو وہ اس کے سینے میں چھپ گئی، جس پر اسفند نے زیر لب مسکراتے اس کے بالوں کو چوما۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ پہلے وفا فریش ہو کر آئی اور پھر اسفند۔ اب وہ دونوں نیچے جانے کے لیے تیار تھے۔
وفا نے ہلکے نیلے رنگوں کا کلیوں والا فراک سیب تن کیا تھا، کانوں میں جھمکے اور لائٹ پنک لپسٹک لگائے، بالوں پر نیلا ہی دوپٹہ ٹکائے وہ نیچے جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے آئینے میں خود پر آخری نگاہ ڈالی تو اپنے پیچھے نمودار ہوتے اسفند اور اپنے ساتھ دکھتے عکس پر نظریں ٹھہر سی گئی۔ پرفیکٹ اسفند کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اس نے وفا کو اپنی جانب موڑا، جھک کر اس کی نتھ کو لبوں سے چوما، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ٹھٹکا۔ اسفند، تم نے میری جھولی کو خوشیوں سے بھر دیا ہے، مگر میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے پائی۔ وفا نے افسوس سے سر جھکائے کہا، دے سکتی ہو نا؟ اسفند نے سنجیدگی سے کہا، کیا؟ وفا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے پوچھا، او ماڑا، ہم کو ہمارا پہلی والی وفا لوٹا دو۔ او ماڑا، ہم خوش ہو جائے گی، ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسد نے وفا کے پرانے لہجے میں ایک اسٹائل سے وعدہ لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو وفا کھلکھلا کر ہنسی۔ ہمارا وعدہ ہے لالے کی جان، ہم تم کو اپنا زندگی کا آخری سانس تک چاہیے گا اور پہلے جیسا بن جائے گا۔ اس نے بھی اپنے ازلی انداز میں واپس آتے سینے پر ہاتھ ٹھوکتے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دھرتے کہا اور اس سے سر ٹکرایا، جس پر وہ دونوں ہی جی جان سے ہنس دی اور نیچے کی طرف بڑھے جہاں وفا کی فیملی ناشتہ لے کر موجود تھی۔ نیچے زریاب اور سحر کو دیکھ وفا ان کے گلے لگ کر ملی اور اسد بھی زریاب سے گلے لگ کر ملا۔ وہ سب وہی بیٹھ گئے جب نعمہ بیگم نے انہیں ناشتے کے لیے بلایا۔ وہ سب ناشتے کے ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے جب وفا کی نگاہ اجالا پر گئی جو یک ٹک زریاب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وفا کی اب تک اجالا سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس کو زریاب کی طرف ہی دیکھتے پا کر وہ کھٹکی تھی۔ کچھ تو تھا جس سے وہ لا علم تھی، مگر کیا؟ اسفند جو وفا کو کچھ کہنے لگا تھا، اسی کی جانب دیکھتے پا کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اجالوں کو زریاب کو بڑی گہری نظروں سے دیکھتا پا کر وہ بھی ٹھٹکا۔ اس نے وفا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹھیک ہو کر اشارہ کرتے اسفند کو مطمئن کیا، مگر وہ جانتا تھا وفا کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے جو وہ بعد میں جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ولیمے کا انتظام بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ اسفند نے سب کچھ اپنی نگرانی میں کروایا تھا۔ مومن 2 دن سے لاپتہ تھا، جبکہ شازیہ وفا کو اتنی اہمیت ملتی دیکھ جل کر رہی تھی۔ اس نے اپنی گھٹیا عزائم میں اجالا کو بھی شامل کر لیا تھا۔ اب وہ دونوں کیا چال چلتی سب ہی اس سے بے خبر تھے۔ ایک دم لائٹس آف ہوئی اور سپاٹ لائٹ میں اسفند اور وفا کی خوبصورت انداز میں انٹری ہوئی۔ ان کے ارد گرد شعلہ بازی شروع ہو چکی تھی، جبکہ وفا سلور گرے میکسی میں آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی جو اس وقت سب کی نگاہ کا مرکز تھی۔ جو اپنے شہزادے اسفند یار کے سلتے شانہ بشانہ اسٹیج تک پہنچی جہاں سرخ پھولوں کی فوار نے ان کا استقبال کیا۔ ان دونوں کی خوشیاں چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ دونوں بار بار ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو زور و شور سے ہوٹنگ کرتے، جس پر وفا جھٹ نظریں ہٹاتی جبکہ اسفند یار کھسک کر اور وفا کے پاس ہو جاتا۔ ایسے ہی مزاح مستی میں خوبصورت فنکشن کا اختتام ہوا اور وہ سب حویلی واپس لوٹ آئے۔ یہ اگلے دن کی بات ہے جب اسفند اور وفا ناشتے کے لیے ٹیبل پر نیچے آئے۔ آج تو مومن ان میں موجود تھا، مگر اس کا حال دیکھنے سے ہی کافی برا لگ رہا تھا۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، قمیص کے بٹن کھلے ہوئے، بخار کی شدت سے سرخ چہرہ، اس کی اندرونی حالت چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ ضبط نہ کرتے اٹھنے لگا تو شازیہ نے کس کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرا اور اسے اٹھنے نہ دیا۔ جبکہ ان دونوں کے بیٹھتے ہی نائلہ بیگم، جو کہ قاسم کی موت کا قصوروار وفا کو سمجھتی تھی، تل ملا کر اٹھی۔ بس بہت ہو گیا بھائی صاحب، میں اپنے بیٹے کی قاتل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی، نکالیں اسے باہر۔ نائلہ بیگم نے تن پن کرتے ثاقب صاحب کو کہا، جو خود بھی اسفند یار کی شادی سے خوش نہیں تھے۔ اسفند یار نے سر اٹھا کر انہیں غصے سے دیکھا، جبکہ سب کھانے سے ہاتھ روک چکے تھے۔ ایک وفا ہی تھی جو آرام سے ناشتہ کر رہی تھی، جیسے کسی اور کی بات کی جا رہی ہو۔ وہ مزے سے جوس کا گلاس پیتے اسفند یار کے لیے بھی ڈال گئی، جو پھپھو کو کچھ سخت کہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وفا کے انداز پر وہ ٹھٹکا تو مطلب پرانی وفا واپس آ گئی تھی۔ وفا نے اپنا وعدہ وفا کر دیا تھا، لیکن پھر سب سمجھ کر خود بھی مزے سے ناشتے کرنے لگا، جیسے ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی ہو ہی نہ۔ کبھی وہ ایک دوسرے کو کچھ پاس کرتے، کبھی کچھ، جبکہ نائلہ بیگم کو خود کو نظر انداز کیے جانے پر آگ ہی لگ گئی۔ بھائی دیکھ رہے ہیں آپ، میری تو اس حویلی میں کوئی عزت ہی نہیں۔ کہنے کو تو میں اس گھر کی بیٹی ہوں، مگر اہمیت آپ اس کل کی آئی لڑکی کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے ٹسیں بہاتے کہا تو تینوں بھائی نے دلاسا دینے لگے۔ اب تو ان کا بیٹا بھی نہیں رہا، وہ تینوں ان کا سہارا تھے۔ مجھے نہیں پتا بھائی اسے نکالے، ورنہ میں خود دھکے مار کر اسے نکالوں گی اپنی حویلی سے۔ اس سے پہلے کہ اسفند کچھ کہتا، وفا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسفند تم ناشتہ کرو، لوگوں کی باتوں میں دھیان مت دو۔
ویسے بھی آنٹی کی عمر ہو گئی ہے، کچھ بھی بولنے لگی ہے، میں ان کی فضول ترین باتوں کا مائنڈ نہیں کیا۔ ویسے بھی میں کون سے اپنی حویلی چھوڑ کر کہیں جا رہی ہوں؟ ہاں، اگر کسی اور کو میرے یہاں رہنے پر اعتراض ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ اس کی اتنی صاف بےعزتی پریشر کا ایک دم کہکا نکلا تھا جو وہ کھانسی میں چھپا گئی، جبکہ نائلہ بیگم تن بن کرتی اس کے پاس آئی۔ تیری اوقات کیا ہے لڑکی؟ تجھے 2 منٹوں میں نکال سکتی ہوں اپنی حویلی سے، اگر ایک دفعہ بھی زبان چلائی تو۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ وفا نے ان کے اتنے تیز بولنے پر اپنے کان میں انگلی پھیری جیسے ان کی آواز سے ناگوار گزری ہو، اور آرام سے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی ان کے مقابل آئی۔ اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا تھا، جس پر نائلہ بیگم کا منہ آہنت سے سرخ ہوا۔ بہو مت بولو، وہ پھپھو ہے سب کی اور تم سے عمر میں بڑی ہے، تمہیں انہیں کچھ بھی کہنے کا حق نہیں پہنچتا۔ ثاقب صاحب اس پر گرجے تو نائلہ بیگم خوش ہوئی۔ آپ سے تو میں بعد میں بات کرتی ہوں، پہلے ان سے دو ہاتھ کر لوں۔ دو جی پھاپے کٹنی اور سوری پھپھو جی، میری زبان پھسل گئی۔ اب آپ بتائیں یہ حویلی کس کی ہے؟ وفا نے ایک بار پھر ان کی عزت کی دھجیاں بڑے میٹھے مگر تلخ لہجے میں اڑائی تھی۔ میرے بھائیوں کی اور کس کی؟ انہوں نے غرور سے گردن اکڑاتے کہا۔ کیا واقعی؟ اس نے دلچسپ انداز میں پوچھا تو ثاقب صاحب غرور سے بولے، یہ حویلی اس گاؤں کے سردار مومن خان کی ہے اور کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ میری بہن کو یہاں سے نکال سکے، مگر ہم ضرور گستاخ لوگوں کو نکال سکتے ہیں۔ ثاقب صاحب نے اسے دیکھتے زمانی لہجے میں دھمکی دی، جب وہ چاہے اسے نکال سکتے ہیں۔ وفا نے ایک آئی برو جھکا کر ان کے انداز کو دیکھا اور انہیں داد دی۔ واہ! وہ بالکل ان کے سامنے والی کرسی پر آئی جہاں عمر بیٹھا تھا۔ عمر پلیز! اس نے عمر سے تھوڑی دیر کے لیے اس کی کرسی مانگی جو بالکل ثاقب صاحب کے سامنے تھی۔ شیور بھابھی! وہ یہ کہتا اپنی جگہ خالی کرتا اٹھا اور وفا اس کی جگہ پر ثاقب صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے عین ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسفند بھی اس کا شاہانہ انداز دیکھ دلچسپی سے سیدھا ہو بیٹھا کہ اب اس کی بیوی کیا گل کھلانے والی ہے۔ تو کیا کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے اور میرے شوہر کو جب چاہے اس حویلی سے نکال سکتے ہیں؟ وفا نے انگلی گول گھما کر اس حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی شک؟ ثاقب صاحب طنزیہ لہجے میں بولے۔ شک نہیں بلکہ یقین کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، کیونکہ آپ کو جس نے بھی یہ اطلاع دی ہے کہ اس حویلی کا مالک مومن ہے تو یہ غلط اطلاع ہے۔ تصحیح کیجیے چچا جان اپنی، اس نے ثاقب صاحب کو طنزیہ چچا جان چباتے ہوئے کہا، جس پر ثاقب صاحب طیش میں آ کر کھڑے ہوئے۔ مطلب کیا ہے تمہاری ان باتوں کا لڑکی؟ میرا ضبط آزماؤ کہ تمہیں اس حویلی سے دھکے مار کر باہر نکالوں؟ انہوں نے منہ سے جھاگ اڑائی۔ نعیمہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا تو اسود نے مسکراتے ہوئے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ مخمصے کا شکار ہوئی۔ وفا ثاقب صاحب کی نکالنے والی بات پر تمسخرانہ مسکرائی۔ کیا واقعی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مجھے اس حویلی سے نکال سکے؟ اس نے ایک آئی برو جھکاتے طنزیہ کہا تو ثاقب صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور انہوں نے دھاڑتے ہوئے مومن کو وفا کو حویلی سے باہر نکالنے کا کہا جو بت بنا بیٹھا تھا، جس کی محبت اب زندہ ہوئی تھی جب وفا کی محبت دم توڑ گئی تھی۔ ارے وہ کون ہوتا ہے مجھے نکالنے والا؟ کیا مومن تم بھی نا؟ تم نے ان سب کو بتایا نہیں ابھی تک؟ وفا نے دونوں کونیاں میز پر رکھ کر ہتھیلیوں پر اپنا منہ ٹکاتے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا تو مومن اتنے بعد اس کے یوں سیدھا اسے مخاطب ہونے پر خوشگوار حیرت میں ڈوب گیا، جبکہ ثاقب صاحب کے ساتھ سبھی حویلی والے حیرت سے مومن کو دیکھنے لگے جو وفا میں کھویا ہوا تھا، جبکہ اسد بھی ناسمجھی سے وفا کو دیکھ رہا تھا۔ وفا مومن سے کیا پوچھ رہی تھی وہ خود بھی اس بات سے انجان تھا اور جاننا چاہتا تھا۔ جب وفا ثاقب صاحب کے سامنے آتی بولی، اس حویلی سے مومن تو کیا کوئی بھی مجھے نکال نہیں سکتا، کیونکہ اس نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ثاقب صاحب کا مذاق اڑایا جو آنکھیں پھاڑے معاملہ سمجھنے میں لگے تھے۔ مومن نے آپ سب کو بتایا نہیں کہ اس حویلی کا اصلی مالک وہ نہیں میں ہوں، وفا اسفند یار خان، اس نے اپنے سینے پر دستک دیتے کہا تو ثاقب صاحب پیچھے کو لڑکھڑائے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اسفند یار بھی سب کی طرح حیرت کا شکار تھا۔ سب یہ حیرت زدہ تھے کہ مومن نے جائیداد وفا کے نام کیوں کی ہوگا۔ مومن اس گاؤں کا سردار مگر اس حویلی کی اصلی مالکن میں ہوں اور اس کی وجہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ، اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مومن یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سب سے بڑا صدمہ تو شازیہ کو لگا تھا، جبکہ مومن خاموشی سے نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا۔ مومن بدبخت تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ جو یہ لڑکی بول رہی ہے وہ محض ایک بکواس کے سوا کچھ نہیں۔ ثاقب صاحب مومن کا گریبان پکڑ کر دھاڑے۔
یہ سب سچ ہے بابا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو انہوں نے مومن کو رکھ کر ایک تھپڑ رسید کیا۔ بدبخت، تو نے ہمارے باؤ اجداد کی محنت کو پل بھر میں دو کوڑی کا کر دیا اور اسے کسی باہر والی کے نام کر دیا اور ہم سے مشورہ تک نہ کیا۔ وہ بے بسی سے بولے، مومن تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ضرور اس نے تم سے دھوکے سے سائن لیے ہوں گے۔ یہ صرف حویلی ہماری ہے۔ اسے لڑکی کاغذات واپس کر نائلہ بیگم چیل کی طرح وفر جھٹ پی، جس نے اسفند یار نے بیچ میں ہی روک دیا۔ چچ چچ چچ، برا لگا، درد ہوا، مجھے بھی ہوتا تھا جب آپ لوگ مجھ سے نوکروں سے بدتر سلوک کرتے تھے، مگر کہتے ہیں نا وقت ایک سا نہیں رہتا، تو اب بھی وقت بدل چکا ہے۔ اس حویلی کی حکمران میں ہوں، جسے چاہے چٹکی میں باہر نکال سکتی ہوں۔ اس نے چٹکی بجاتے کہا، مگر نکالو گی نہیں، ورنہ آپ میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس نے انہیں تمسخر سے دیکھتے کہا، تم ایک نمبر کی دھوکے باز ہو، میرے شوہر کو خوبصورتی کے جال میں پھنسا کر جائیداد لوٹی ہے تم نے، ہم تم پر کیس کریں گے۔ شازیہ اس کے سامنے تن فن کرتی آئی اور اس کا ہاتھ بھینچتے کہا، خوش فہمی ہے تمہاری، مجھے تمہارے شوہر کو جال میں پھنسانے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ میرا خود کا شوہر اس قابل ہے کہ میری ہر منہ سے نکلنے والی خواہش کو جٹ پورا کر دے۔ رہی بات جائیداد کی، تو آپ سب مجھ پر کوئی کیس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے لاڈ صاحب مومن نے پوری عدالت سمیت جج صاحب کے سامنے کاغذات پر سائن کرتے پورے ہوش و حواس میں جائیداد میرے نام کی ہے، اور اس کے گواہ تو چچا جان آپ خود بھی ہیں۔ وفا نے شازیہ کو جھٹکتے کہا۔ وفا کے منہ سے ساری سچائی سننے کے بعد وہ کرسی پر ڈہ گئی۔ اب کہنے کو کچھ نہ بچا تھا، کیونکہ صاحب کے سامنے ہی مومن نے بھری عدالت میں وفا کے دیے گئے پیپر سائن کیے تھے۔ کہا تھا نا مومن، سوچ سمجھ کر سائن کرنا، مگر یو اور بیڈ لک، بازی پلٹ گئی۔ اس نے پلٹ کر مومن کو آنکھ مارتے کہا، جو یوں اپنے بے وقوف بننے پر غصے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پھر وہ شازیہ کے پاس آئی، جو مالکن سے نوکرانی بننے کے صدمے میں تھی۔ افسوس ہوا تمہارے لیے، تم تو خود کو ملکہ سمجھ بیٹھی تھی، مگر افسوس اوقات تمہاری نوکرانی سے بھی کئی گزری ہے۔ اس نے شازیہ کو جلاتے اس کا شانہ تھپکتے کہا، جو سرخ منہوں کے ساتھ اسے کچا چبانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ او، میں تو ڈر گئی۔ اس نے اس کی خون خوار نظروں کو دیکھ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا تو حسن کا قہقہہ نکلا تھا۔ یہ جائیداد میرے کسی کام کی نہیں ہے، میں اسے تایا جان کے حوالے کر دیتی، مگر مجھے یقین ہے اس کے بعد ان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھتے کہا، نہ بابا نہ اسفند، آج ہم نے آؤٹنگ پر جانا تھا نہ چلو چلے۔ حسن بھی اٹھ کر اس کے پاس آ نکلنے لگے، جب ایشل بھی بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ کیا بات ہے جیجو، جانے کی اتنی جلدی، وہ بھی اکیلے، عمر میں بھی ساتھ چل رہے ہیں؟ اس نے شرارت سے اسفندیار کو چھیڑتے کہا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وفا کو دیکھتا انہیں ساتھ لے جانے سے منع کرتا، وفا کندھے اچکا کر ایشل کے ساتھ باہر نکل گئی۔ عمر باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہے۔ وفا یہ کہتے ہی یہ جا وہ جا اسفندیار منہ کھولے سے جاتا دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب یہ اس کی بیوی کی ملی بھگت تھی، جو اب جاتے ہوئے اسے موڑے بغیر دو انگلیاں دکھاتے وکٹری کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ بھی بنا دیر کیے باہر لپکا، جبکہ ان کے جانے کے بعد پیچھے سب اپنا ٹوٹا دل لیے کمرے میں بند ہو گئے، جب تک نائلہ بیگم کا بین جاری تھا۔ وہ چاروں ہوٹل کے اوپن ایریا میں بیٹھے آرڈر کا ویٹ کر رہے تھے، جب ایشل نے وفا سے پوچھنا شروع کیا، وفا یہ جائیداد کا کیا ماجرا ہے؟ تم نے بازی پلٹی تو پلٹی کیسے؟ میں اب تک حیران ہوں۔ ایشل نے آنکھیں بڑی کرتے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ باقی دونوں اسے غور سے سننے لگے۔ جب مومن نے مجھ سے معافی مانگی تھی، تب میں نے اس سے کچھ پراپرٹی پیپر سائن کروائے تھے، جن میں خلا کے پیپرز بھی تھے۔ میں نے مومن کو کہا تھا کہ وہ ہوش و حواس میں پیپر سائن کرے، مگر اس کی بات قسمتی کہہ لے یا ہماری خوش قسمتی، اس کے حواس اس وقت اتنے معطل تھے کہ اس نے دھڑا دھڑ پیپر سائن کر کے خود ہی پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ اور جہاں تک بات ہے پراپرٹی کی، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اسے بابا جان اسفند یار کے بابا ابراہیم کے نام کروا چکی ہوں، مگر حویلی والے اس بات سے انجان ہی رہیں گے تاکہ بابا جان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ویل ڈن، عمر نے تالے بجاتے کہا تو اس نے سر تسلیم خم کر کے داد وصول کی۔ اسفند یار اسے ابھی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ وفا نے انجان بنتے پوچھا۔ وفا، اس پراپرٹی پر تمہارا حق تھا، تم نے اس پراپرٹی کو بابا کے نام کیوں لگایا؟ اسفند نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ ہم میں کوئی الگ نہیں، کوئی پرایا نہیں، ہم سب ایک ہیں، تو چاہے میرے نام ہو یا بابا کے، ایک ہی بات ہے۔ وفا نے کچھ اور کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔
वफ़ा वैसे एक बात है कि जब तुमने फूफो को फप्पे कुटनी कहा तो मुझे बहुत मज़ा आया था। ईशल ने कहका लगाते कहा जबकि असफंद और उमर इसे घूर कर रह गए थे क्योंकि थी तो वो इनकी फूफो ही ना। जबकि ईशल ज़बान दांतों तले दबा कर रह गई। वफ़ा का कहका गूंजा था। उमर कहना तो नहीं चाहिए लेकिन शाजी और नाइजा कहीं से भी तुम्हारी बहनें नहीं लगती। ईशल ने इसे छेड़ते हुए कहा वैसे ये बात भी कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन बीवी तुम भी मेरी कहीं से ही नहीं लगती। कहाँ मैं मासूम और कहाँ तुम्हारी टट्टर करते ज़बान। इस तभी दो बुद्धू जवाब दिया जिस पर ईशल तलमिला कर रह गई जबकि इनकी इसकी इस बात पर इन सब का मुश्तरका कहका गूंजा था। मोमिन आज फिर डेरे पर शराब पीकर मदहोश पड़ा था। गुलरुख ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया वो भी मेरी नज़रों में नज़रें डालकर। इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें इस दुनिया से छीन लूँगा और तुम्हें यकीन दिलाऊंगा मेरे से ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं चाह सकता। मोमिन ने गरूर से कहा जबकि वो ये भूल चुका था वफ़ा की मोहब्बत तो कब की मर गई थी। अब तो वसफन यार के इश्क के रंग में रंग चुकी थी। गुलरुख तुम्हें मेरा ही होना ही होगा। मैं तुम्हारे अंदर मौजूद अपनी मोहब्बत जगा कर ही रहूँगा। इसके लिए चाहे मुझे तुम्हारे और अपने दरमियान तमाम दूरियां ही क्यों ना मिटानी पड़े मैं मिटा दूंगा। और फिर असफन यार भी तुम्हें अपना नहीं अपनाएगा जबकि मैं तुम्हें शान से कबूल करूँगा वो भी सबके सामने। इसने नशे में चूर अपनी मनसूबाबंदी तय कर ली थी मगर वो अल्लाह के कामों से अनजान था। असवन तुम्हें याद है ना कल हमने अम्मी के घर जाना है मुकलावे की रस्म के लिए। जी जाने असवन मुझे सब कुछ याद है। कभी हम भी आपकी बातों को भूल सकते हैं मगर आप हमें ही ज़रूर भूल रही हैं। इसने वफ़ा का हाथ खींच कर इसको अपने ऊपर गिराया। वफ़ा हल्की सी चीख मारकर इसके ऊपर गिरी और उस दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर खुद को उठाना चाहा मगर असफल ने इससे अपनी मोहब्बत भरी गिरफ्त में ले लिया था और उस पर झुकता चला गया जहाँ तक कि इसने तमाम रोशनियां बुझा दी और चांद इनको देख मुस्कुराने लगा मगर किस्मत एक और आजमाइश लिए खड़ी थी। शाजिया जले पैर की बिल्ली के अंदाज में उधर उधर चक्कर लगा रही थी। इसका गम कम होने में नहीं आ रहा था कि वफा इस पूरी हवेली की मालकिन कैसे बन सकती है। उजाला ले सुलझत से देखा जो यहाँ वहाँ मार्च करती इसकी भी नज़रें घुमा रही थी। क्या तुम्हें एक जगह बैठ नहीं सकती? तुम्हें इधर चक्कर लगाते देख मेरी आंखें एक जगह से हिल गई है मगर अभी तक तुम्हारी टांगों में पानी नहीं पड़ा। उजाला ने उगताए हुए लहजे में शाजिया पर तंज किया। तुम इतनी आराम से क्यों बैठी हो? क्या तुम कुछ नहीं करना चाहती? कैसे तुम वफा को इस पूरी हवेली की मालकिन बने हुए देख सकती हो? तुम हाथ पर हाथ धरे बैठकर इतना चिल कैसे हो सकती हो जबकि बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी है? शाजिया चबा चबा कर बोली यही फ़र्क है तुम में और यही फ़र्क है मुझ में। तुम जज्बात से सोचती हो जबकि मैं दिमाग से। इसने अपने दिमाग पर दस्तक देते कहा तो शाजिया से अजनबी से देखने लगी। तुम कहना क्या चाहती हो? शाजिया ने हैरत से पूछा। यही कि जितना होशियार वफा अपने आप को समझती है इतनी वो है नहीं। एक बाजी इसने जीती और अगली बाजी हम जीतेंगे और वो मुंह खोले देखती रह जाएगी। ऐसा क्या सोचा है तुमने? शाजिया ने इससे दिलचस्पी से पूछा। कल वफा अपने घर जा रही है और हम तो परसों इससे मुकलावे के लिए लेने जाएंगे। लेकिन क्यों और हमें कौन लेकर जाएगा? उजाला की बात ख़त्म होते ही शाजिया ने ही अचंभे से पूछा। जाना तो हम दोनों को पड़ेगा क्योंकि अगर हम ना गए तो हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और इस बात को यकीनी तुम बनाओगे और जाने का इंतज़ाम भी तुम करोगे क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक्टिंग में सवा शेर हो। उजाला ने शाजिया को आँख मार के कहा। वो तो मैं कर ही लूँगी मगर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? शाजिया ने झुंझलाते हुए पूछा। वहाँ की एक नौकरानी को पैसे देकर हम खरीद लेंगे और इससे मैं जरियाब को एक कमरे में बुलवाऊंगी। ये कहकर कि सहर ने बुलाया और जब जरियाब कमरे में आ जाएगा तो मैं अपने कपड़े फाड़ कर इस पर यह इल्ज़ाम लगा दूंगी कि इसने मेरे से ज़बरदस्ती की कोशिश की है और फिर क्या है मेरा निकाह हो जाएगा। वफा के भाई पर एक और इल्ज़ाम लग जाएगा जिससे वो किसी से नज़र मिलाने लायक नहीं रहेगी। घर में भी इससे ताने ही मिलेंगे। शाजिया इसके प्लान पर आशश कर उठी। ये हुई ना बात। अब देखना कैसे वफा की इज्जत को हम सब के सामने दो कोड़ी का करते। शाजिया ने शैतानी लहजे में कहा। और मोमिन भाई तो करेंगे ही मेरा यकीन क्योंकि इनकी बहन जो हूँ मैं और इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसने अपना मकरू मनसूबा बताते कहा जिस पर वो दोनों आने वाले वक्त से अनजान हंस पड़ी थी जो वफा के लिए बहुत ही कठिन साबित होने वाला था। असवन यार वफा घर रहने आ गए थे। वफा वहाँ खाने का दौर चला और फिर असवन जरियाब से बातें करने लगा। रात देर तक वो एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर असवन वफा को कमरे में आने का इशारा करता वफा के कमरे में चला गया।
جس پر وفا اسے زبان چڑھاتی رہ گئی جبکہ وہ اس کو گھور کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر سے وفا کا انتظار کرتا رہا مگر وفا تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ جب وفا کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرتا بالکنی میں چلا گیا، جبکہ وفا اسے منانے کا سوچتی اس کے پیچھے چل پڑی جہاں وہ چاند کو تک رہا تھا۔ وفا نے اسے پکارا مگر وہ چاند کو دیکھتا رہا، اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ ناراضگی کا صاف اظہار تھا۔ اسفن، وفا 2 قدم اور آگے بڑھ گئی اور بولی، اسفن یار اب میری طرف دیکھو گی بھی نہیں، اتنی ناراضگی۔ اسفن کے دل نے تو پہلی پکار پر ہی اس کی طرف ہمکنا شروع کر دیا تھا مگر وہ دوسری طرف منہ کیے کھڑا رہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وفا اسے کس انداز سے مناتی ہے۔ تیسری پکار پر بھی جب وہ کچھ نہ بولا تو وفا نے اس کی پشت کو گھور کر دیکھا اور اس کے بالکل قریب آ کر اس کے کان میں جھک کر بولی، اسفی اگر میں تمہارے اتنے قریب بھی آ جاؤں تب بھی نہیں بولو گے؟ اس نے پیچھے سے آ کر اسے کس کر گلے لگاتے کہا۔ اسفن یار کی ضبط کی انتہا بس یہاں تک ہی تھی۔ اس نے وفا کا ہاتھ کھینچ کر آگے کرتے اسے جھٹکے سے اپنے سینے میں بھینچا اور اس کے لبوں پر شدت سے جھکا یہاں تک کہ اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں انڈیل لی تھی، یہاں تک کہ وفا کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہوا۔ میرے عشق، تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں، کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، میرا یقین کرنا کرو گی نا؟ اس نے پتہ نہیں کس اندیشے کے تحت پوچھا۔ کروں گی، بے انتہا کروں گی، اور زندگی کی آخری سانس تک صرف تم پر ہی یقین کروں گی۔ وفا نے اس کو یقین کا مان بخشا تھا جس پر وہ دونوں ایک دوسرے سے سر ٹکائے مسرت سے آنکھیں بند کر گئے۔ صبح نعیمہ بیگم جب عشل کے ساتھ ان لوگوں کو لینے آئی تو ان کے ساتھ شازیہ، مومن اور اجالا کو دیکھ کر وہ سب حیران تھے مگر انہوں نے پوچھنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب اجالا نے جان بوجھ کر اپنے ڈریس پر کولڈ ڈرنک گرا لی اور سحر کے ساتھ گیسٹ روم کے واش روم چلی گئی۔ اسفند اور وفا باہر باغیچے میں باتیں کرنے اور چہل پہل کرنے نکل پڑے جبکہ عشل، مومن اور نعیمہ بیگم اندر ان سب کے ساتھ بیٹھے تھے جہاں کام والی نے زریاب کو سحر کے کمرے میں بلانے کا پیغام دیا۔ دوسری طرف اجالا نے سحر کو اپنے لیے ڈریس لانے بھیج دیا اور خود کمرے کی لائٹ بند کر کے اپنے آستین کا بازو پھاڑ دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا اور اجالا کی چیخ پر وہ ہڑبڑا کر لائٹ آن کر گیا۔ جہاں اجالا کو اس حالت میں دیکھ وہ ششت رہ گیا اور غصے سے فوراً چادر لے کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف اسفن یار اور وفا جو باہر چہل قدمی کر رہے تھے اجالا کی چیخنے کی آواز پر اندر بھاگے جہاں سب کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ سب حیران تھے۔ اجالا نے اندر آنے والے کے دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا تھا مگر جو ہی سامنے والے نے کمرہ روشن کیا اجالا کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ زریاب کی جگہ مومن کو دیکھ کر جو خود اس کی حالت پر حیران پریشان کھڑا تھا، اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ کمرے میں اکیلی اجالا نے کیا پلان بنا کر رکھا ہے، باہر ملازمہ کو زریاب کو بلانا، اور اب یہ سب اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور غصے سے اپنے تن سے چادر اتار کر اجالا پر لپیٹی اور اسے کس کر تھپڑ رسیٹ کیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنی پیاری غلطی سے ہی سیکھ جانا چاہیے تھا مگر تم ابھی تک نہیں سدھری، تف ہے تم پر۔ مومن نے اس کا بازو دبوچ کر کہا۔ شازیہ ابھی تھپڑ سے ہی نہ سنبھلی تھی کہ مومن کی فولادی گرفت پر بلبلا کر رونے لگی۔ اسے لگا اس کا بازو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ سبھی اندر آ گئے تھے اور وہ بغیر کسی کی طرف دیکھتا اس کو گھسیٹ کر لیتا نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وفا بھی سب سے معذرت کرتی حویلی والوں کے ساتھ نکلتی چلی گئی۔ سبھی معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر سمجھ کسی کو کچھ نہ آیا تھا۔ شازیہ ناخون چبائے جا رہی تھی۔ انہوں نے تو زریاب کو بھیجا تھا، پھر مومن وہاں کیسے پہنچا یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ پتہ نہیں اس کا اجالا کا کیا کیا ہوگا، کہیں اس نے میرا نام نہ لے لیا ہو، پلیز اللہ مجھے بچا لے۔ مومن تو جاتے وقت اتنا خون خوار لگ رہا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں صورتوں کا ورد کرنے لگی۔ جب وہ حویلی پہنچے تو سب سر بڑے پریشان لگ رہے حال میں کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے شہناز؟ مومن بچی کو یوں کیوں لے آیا؟ نعیمہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے بھابھی، گھر سے تو سب ٹھیک ہی نکلے تھے، آپ بتائیں وہاں کیا ہوا ہے جو وہ اتنے غصے میں آیا؟ شازیہ بیگم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ 15 منٹ بعد مومن نہایت غصے میں سرخ منہ کے ساتھ اجالا کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا ہوا نکلا اور ان سب کے پاس آتا ہوا بولا، 2 دن تک نہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلنا چاہیے اور نہ ہی اس کو کوئی کھانا دے گا۔ کسی نے بھی میری بات سے اختلاف کیا تو وہ اپنی بری حالت کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ وہ غصے سے سب پر تنقیدی نگاہ ڈال کر بولا، مومن بیٹا ہوا کیا ہے؟ شہناز بیگم کی بات پر اس کے باہر جاتے قدم ساکت ہوئے
اور بغیر مڑے بولا، معاف کیجیے گا امی، اگر آپ نے اجالا کی صحیح تربیت کی ہوتی تو آج مجھے اس کی بد کرداری کے شرمناک مظاہرے کسی غیر کے گھر نہ دیکھنے پڑتے، جس سے میں اپنے آپ سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ وہ کرب سے کہتا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے شازیہ بیگم گمسم کھڑی رہ گئی، جبکہ ثاقب صاحب کے دل میں درد کی لہر اٹھی تھی، جسے ضبط کرتے ہوئے وہ کمرے میں بند ہو گئے۔ شازیہ نے اپنی گلو خلاصی پر چین کی سانس لی۔ اب وہ اجالا سے کل ہی ملنے کا سوچتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ حسن یا پرسوچ نظروں سے وفا کو دیکھ رہا تھا جو اوپر جا رہی تھی۔ نہ ہی اس نے آج کچھ کہا تھا، نہ ہی کسی قسم کا ری ایکشن دیا تھا۔ 2 دن بعد شازیہ اجالا سے اس کے کمرے میں ملنے آئی تھی، مگر وہاں اجالا کا سوجا ہوا سرخ چہرہ اور بکھرے بال دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی تھی۔ ارے اجالا، یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ شازیہ نے اس کی ابتر حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے سوال پر وہ تمسخرانہ ہنستے ہوئے بولی، اور کون کر سکتا ہے؟ تمہارے سامنے ہی تو بھائی مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے، تو یہاں کمرے میں لا کر انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ شازیہ، مجھ پر، اپنی بہن پر؟ اس نے سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے نفرت لیے کہا، اور یہ سب اس وفا کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہ میرے سامنے ہوتی تو میں اسے مار ڈالتی، کاش دریاب اس کا بھائی نہ ہوتا۔ اس نے نفرت سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، جبکہ شازیہ اس کی ساری رامختہ دانتوں میں انگلیاں دبائے سن رہی تھی۔ مگر میں اب تک یہ نہیں سمجھ سکی، جب میں نے بلایا دریاب کو تھا تو وہ مومن بھائی کیسے پہنچ گئے؟ کس نے بھیجا انہیں دریاب کی جگہ؟ تم تو باہر ہی تھی نا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا وہاں بولو؟ اس نے شازیہ کو چھلانٹتے ہوئے پاگل ہوتے ہوئے کہا، جو کہ اس کے ہاتھ لگانے پر پوری طرح ہل گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ بھلا میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ میرے سامنے تو بس ملازمہ نے دریاب کو بلایا تھا، لیکن مومن کے فون پر میسج آنے سے وہ اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ آگے کیا ہوا۔ شازیہ نے بادل خواستہ سچائی بیان کی۔ دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی ہی سی کشمکش میں تھی جب وفا گلا کھنگالتے ہوئے اندر آئی۔ میں کچھ کہوں کیا؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ دونوں ہی اس کمرے میں دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ویسے بہت افسوس ہوا تم لوگوں کی غلیظ پلان پر پانی پھر جانے کا، مگر کیا کرتی میں؟ بات جو میرے بھائی کی تھی، جسے کوئی بات تو کیا بری نگاہ سے بھی دیکھے میں برداشت نہیں کر سکتی، اور یہاں تو تم سیدھا سیدھا میرے بھائی پر ہراساں کرنے کا الزام لگانے جا رہی تھی۔ اللہ، یہ کیسے برداشت کرتی میں نے ہی تمہاری بازی تم پر لڑتی، کیسی لگی میری چال؟ اس نے ان دونوں کو آنکھ مارتے اوپر سے نیچے دیکھ کر جلا کر راکھ کر دیا تھا کہ ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں بتاتی ہوں۔ جب تم نے اس رات کو یہ پلاننگ کی تھی تو میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی تھی، اور تم دونوں کے آنے سے پہلے ہی میں نے اپنے ملازموں کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ اگر کوئی لالچ لڑکی آپ لوگوں کو لالچ دے تو اس کی باتوں میں خود بھی مت آنا اور نہ کسی کو آنے دینا۔ دیکھو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس ملازمہ نے دریاب کو بلایا تھا مگر تمہارے نہیں، سحر کے کمرے میں۔ اور مومن کو کس نے بلایا یہ تو تم لوگ ابھی نہیں سمجھ سکے ہوں گے، چلو وہ بھی میں بتاتی ہوں۔ مومن کو مویا نے اپنے فون سے میسج کیا تھا کہ وہ گیسٹ روم میں آ جائے، جہاں تم اپنا مکروہ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ مقصد صرف تمہیں اور تمہارے بھائی کو احساس دلانا تھا کہ دوسروں کی عزت کتنی اہم ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے اس واقعے سے تم دونوں اچھی طرح جان گئے ہوگے کہ ایک عزت ہی ہے جسے انسان دوسروں کی نظر میں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ مگر تمہیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ رسی جل گئی مگر بل پھر بھی نہیں گئے۔ بہتر ہے کہ سنبھل جاؤ، ورنہ گھی سیدھے انگلی سے نہ نکلے تو مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی بھی آتی ہے۔ اس نے شازیہ اور اجالا کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور وارننگ دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے ان لوگوں کا وفا کی باتوں سے انگ انگ سلگ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ ان کے کمرے سے باہر نکلی تھی، اسفندیان اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا کمرے میں لے کر آیا تھا، اور اسے کمرے میں لاتے ہی دیوار کے ساتھ پن کیا اور بولا، اے لڑکی، کیا تمہیں کبھی کسی نے بتایا ہے کہ تم خوبصورت ہو؟ اس نے وفا کو والہانہ انداز میں تکتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہے ایک سرفراز عاشق جس کی نظریں مجھے بتاتی ہے کہ میں اس کے لیے کتنی خوبصورت ہوں، اور یقین مانو اس کے علاوہ مجھے کسی کی تعریف چاہیے بھی نہیں، کیونکہ اس کا ساتھ ہی میرے لیے تاحیات ہے۔ وفا نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے سر سے سر ٹکاتے کہا، اسفند یار، اس کے اتنے خوبصورت اعضاء پر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، گھونٹ گھونٹ اس کی سانس پینے لگا تھا۔ راحت جان ہو تم میری۔ اسفند یار نے اسے ایک ہی سطر میں وفا کو سرخرو کیا تھا، جس پر وہ اندر تک سرشار ہو گئی اور اپنی آنکھیں موند لی۔ آنے والے کل سے انجان جو نہایت ہی سازشوں سے بھرا تھا۔ دن گزرتے گئے، اسفند یار وفا کی محبت دن بدن بڑھتی چلی گئی تھی، جسے دیکھ مومن کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھی۔
اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا، اسے رہ رہ کر اپنے خسارے کا احساس ہوتا تھا۔ اب تو وہ راتوں میں بھی اندھیرے میں سر پٹکتا رہتا تھا، روتا تھا وہ وفا کے لیے، مگر وہ خالی ہاتھ ہی رہ گیا تھا، نہ اسے کچھ ملنا تھا نہ اسے کچھ ملا تھا۔ وہ ایک قاتل تھا اپنی اولاد کا، وہ قاتل تھا اپنی محبت کا، وہ قاتل تھا اپنی بیوی کے اعتبار کا، مگر وہ پھر بھی وفا کی چاہ کیے بیٹھا تھا۔ اور ایسے ہی ایک دن اسے موقع ملا جب اسفند اور وفا کا جھگڑا ہوا تھا۔ ناراضگی کی وجہ سے اسفند یار حویلی سے باہر چلا گیا تو وفا کو اپنے کمرے میں زبردستی کھینچ لایا تھا اور اس کے سامنے سراپا سوال بن کر کھڑا تھا۔ مومن، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وفا اس پر چیخی۔ بدتمیزی نہیں ہے، محبت ہے یہ میری، جیسے تم بدتمیزی کا نام دے رہی ہو۔ نظر نہیں آتا پل پل سلگ رہا ہوں میں تمہاری محبت ہے، مگر تمہیں تو خیال ہی نہیں میرا، تم تو بس اسفند کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہو، کبھی میرا احساس کیا؟ آج مومن نے بھی چیخ چیخ کر سر اپنے دل کا حال بیان کر ڈالا تھا۔ دیکھو خالی ہاتھ رہ گیا میں، کچھ نہیں بچا میرے پاس، معاف کر دو مجھے، میرے پاس آ جاؤ، میرے بھر دو میری زندگی کو محبت سے، اپنی موجودگی سے میری تنہائیوں کو پر کر دو تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک ہو جائیں۔ اسفند یار کو زندگی سے نکال باہر کر، وہ تمہارا نہیں ہے، نہ ہی تم سے سچا پیار کرتا ہے، دیکھا اب بھی تم سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ تم میری ہو، تمہیں چاہنے کا حق صرف میرا ہے، یاد کرو تم سے سچی محبت میں نے کی ہے، اس نے نہیں۔ یاد کرو تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس نے وفا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی پیالیوں میں تھامتے کہا، جس پر وفا اس کے لہجے میں کھو سی گئی تھی۔ باقی کچھ یاد نہ رہا تھا، بس یاد تھا مومن اور اس کی محبت اور اس کی باتیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو مومن، اسفند یار مجھ سے پیار نہیں کرتا، میں نے دیکھا ہے تمہاری آنکھوں میں پچھتاوا، اور میرے لیے محبت دیر سے ہی سکی، مگر تم نے مجھ سے محبت کر ہی لی، اور سچ تو یہ ہے میں بھی اسفند سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے مومن کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکتے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جو بے لگام ہوتے چہرے پر بکھرتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے تو کبھی مومن کو ایسا دیکھنا نہیں چاہا تھا۔ اس نے مومن کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا، جبکہ وفا کی بات پر حیرت سے اپنے سر اٹھاتے سے دیکھنے لگا۔ رونا تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ بھوک مونگ ڈلی تم ہمارے سینے میں، وفا جتنی بھی عائشہ تم نے کرنی تھی کر لی، مگر اب ہماری باری ہے۔ شازے نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کیا مقصد ہے تمہارا؟ اور ایسی بھی کون سی چال ہے جس سے وفا چاروں شانے چت ہو سکتی ہے؟ اجالا نے تجسس سے پوچھا، اسے وفا کے ہارنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ تم جانتی ہو وفا کچھ بھی سہ سکتی ہے، مگر اپنے شوہر میں شراکت برداشت نہیں کرتی، جیسے اس نے مومن میں نہیں کی تھی، مگر اب جب اس کی اپنا شوہر اسے دھوکہ دے گا کسی دوسری عورت کے ساتھ تو مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی۔ اس نے شاطرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اجالا نے منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ مگر اسفند اسے دھوکہ کیوں دے گا؟ وہ تو اسے بہت چاہتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ اجالا نے ناسمجھی سے کہا، کس نے کہا اسفند اسے دھوکہ دے گا؟ دھوکہ تو ہم وفا کی آنکھوں کو دیں گے، وہ بھی اسفند کی لا علمی کو ہتھیار بنا کر۔ پھر دیکھنا یوں وفا اسے چھوڑے گی اور ان کی محبت کا محل پل میں مسمار ہو جائے گا۔ وفا چاہے کتنا بھی اپنے شوہر پر یقین رکھتی ہو، مگر دیتی ہمیشہ عورت کا ہی ساتھ ہے۔ وہ دونوں تیار تھی اپنا ایک نیا شیطانی الہی عمل لے کر جو وفا کی زندگی کو طوفان کی زد میں لانے والا تھا۔ وفا نہیں جانتی تھی اس بار وہ کس قدر بری ٹوٹنے والی ہے، کبھی وہ دوبارہ کسی پر اعتبار نہیں کر پائے گی۔ ہاں تم نے صحیح سنا مومن، میں اسفند یار سے محبت نہیں کرتی، نہ ہی اسفند مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وفا کی بات پر مومن کا دل خوش فہم ہوا تھا، مگر اگلی بات پر اس کے ارمانوں پر اوس پڑی تھی، جب وفا نے کہا تھا، تم تو سمجھتے ہو بس تم ہی محبت کے لائق ہو، باقی سب تو اس دنیا میں محض دل لگی کے لیے آئے ہیں، ہے نا؟ تم تو نہیں سمجھو گے مومن، اور میں اسفند کو کب کا پیچھے چھوڑ کے عشق کی معراج چھو آئے ہیں، اور تم اب تک محبت کی رٹ لگائے بیٹھے ہو۔ افسوس ہوا دیکھ کر، مگر تم نے مجھے میسج کیا تھا اپنے گھر، وہ کیا تھا؟ مومن نے ٹوٹے لہجے میں کہا، وہ تو تمہاری آنکھیں کھولنے کی بس ایک چھوٹی سی کوشش تھی، جس سے دیکھ تمہاری بہن کا سچ تو سامنے آ ہی گیا، اور یقیناً تم اپنے علاوہ دوسروں کی عزت کو بھی وہی مقام دے گو جو اپنوں کی عزت کو دیتے ہو۔ وفا نے اس پر آخری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا جو اپنی سلگتی محبت کا ماتم بنا رہا تھا، تم پچھتاؤ گی وفا، اسفند یار تم نے ایک سچی محبت کو ٹکرایا، تم بہت بڑی چوٹ کھاؤ گی، دیکھنا تم۔ مومن کے تڑپ کر کہنے پر وفا کے باہر کی طرف نکلتے قدم زنجیر ہوئے، مگر وہ پلٹی نہیں۔ دل بے ساختہ روگا تھا، مگر لہجے میں چٹانوں کی سختی لیے بولی، ضرور پچھتاتی اگر اپنے محرم کی محبت کو ٹھکراتی۔ نامحرم کی محبت کو محرم کے لیے ٹکرانے پر بندہ کبھی چوٹ نہیں کھاتا، بلکہ چوٹ کھانے سے بچ جاتا ہے۔ اگر یہ چوٹ مجھے یونی میں لگی تھی جس کا پچھتاوا مجھے آج تک ہے، تم سے محبت پر جسے میں نے سزا کے طور پر بھگتا ہے، تم سے شادی کے بعد، اور اسی سزا نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ اگر آج تم مجھ سے اپنا مقام میری زندگی میں پوچھو گی تو وہ بس میرے بچے کا قاتل ہے اور کچھ نہیں۔ آنسو کی گرہیں پڑنے لگی تھی وفا کے گلے میں، جس کو مشکل اس نے ضبط کرتے مومن کو چبا چبا کر کہا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ جا چکی تھی پیچھے۔ مومن اس کے لفظوں کی وجہ سے سناٹوں کی زد میں رہ گیا تھا۔ وفا کے الفاظ مومن کا سینہ چیر گئے تھے،
مگر یہ اٹل حقیقت تھی، وہی اپنے بچی کا قاتل تھا، اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رویا تھا اپنے پچھتاوے پر، اپنی محبت کی قبر پر، اپنے بچے کے نقصان پر۔ آخر وہ کس کس بات پر روتا؟ اب رونا ہی اس کا مقدر تھا۔ اسفند یار جو مومن کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا، اندر وفا اور مومن کی باتیں سن کر رک گیا تھا۔ وفا کے ایک ایک لفظ نے اس کو اندر تک جہاں سرشار کیا تھا، وہیں اس کے بچے کا سن کر اس کو بھی نئے سرے سے دکھ ہوا تھا۔ اب اس لیے اس کی کوشش یہی تھی کہ وفا کو ہر دنیا کی ہر خوشی سے نوازے۔ وہ چاہتا تھا وفا ہمیشہ خوش رہے، اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس نے جتنے دکھ جھیلے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خوشیاں اس کا مقدر بن جائے۔ عمر، تمہیں نہیں لگتا ہمیں وفا اور اسفند یار کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے؟ اور ویسے بھی ان کی 3 دن بعد ویڈنگ اینیورسری ہے۔ ہاں ایشل، یہ ایک اچھا خیال ہے۔ ہم انہیں بالکل سرپرائز دیں گے، فنکشن کی تیاری بھی چھپ کر ہی کریں گے تاکہ انہیں کسی بات کا علم نہ ہو، اور جب ایک دم انہیں سرپرائز ملے تو وہ زیادہ خوش ہوں گے۔ عمر نے بھی اس کے ارادے پر حامی بھری۔ کیا خیال ہے ویسے ہمیں کیا سرپرائز دیں انہیں؟ عمر نے پرسوچ انداز میں کہا تو ایزل بھی ٹھوڑی پر انگلی ٹکائے بڑے بوڑھوں کی طرح سوچنے لگی، جبکہ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا آئیڈیا وہ اچانک بولی تو عمر اس کے انداز پر ڈر کر اچھلا۔ کیا کیا؟ اور ذرا آرام سے بولو، نازک دل کا بنداؤں کہیں پھڑک گیا تو؟ عمر کے انداز پر اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ یہ کہ میرے نازک میاں جی، ہم اسفند اور وفا کی یونٹ سے لے کے اب تک کی تمام یادوں کو ویڈیو اور پکس کی صورت میں LCD پر پلے کریں گے، جس سے ان کی پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اس نے پہلے عمر کے دونوں گالوں کو کھینچتے، پھر دونوں ہاتھ اشتیاق سے ٹوڑی کے نیچے ٹکاتے کہا تو وہ سچ میں اس کی ذہانت کا قائل ہوا۔ ارے واہ، یہ تو بیسٹ گفٹ رہے گا، مگر ایک منٹ، اسفند اور وفا یونی میں ایک دوسرے سے کب ملے؟ عمر نے پہلے چہک کر کہتے پھر مشکوک انداز میں ایشل کو سر سے پیر تک دیکھتے کہا، جس نے دانتوں تلے زبان دبائی اپنی جلد بازی پر۔ وہ کچھ نہیں، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، جبکہ عمر نے اس کو کھسکتے دیکھ بازو سے پکڑ کر اپنے آگے بٹھایا۔ نہ اصل میں ایسے نہیں جانے دوں گا تمہیں، آج تو سچائی بتانی ہی پڑے گی۔ جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاتی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ عمر نے اس کو دونوں ہاتھوں میں سے گھیرتے ہوئے کہا۔ ایشل بری پھنسی تھی، اب تو خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی، اس لیے ساری کہانی الف تا یہ بتا دیتی کہ اسفند اور وفا سب سے پہلے کہاں اور کب اور کیسے ملے تھے، اور یونی میں ان کی کتنی بار ملاقات ہوئی، جسے سن کر عمر بھی حیران رہ گیا۔ کیا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اسفند بھائی اور وفا ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے اور کئی دفعہ ان کی تکرار بھی ہوئی، تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اس نے ایشل کو کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دوست تھی کیا جو دوست کے راز نہ رکھے؟ اگر میں یہ سب تمہیں پہلے بتا دیتی تو میں اپنی دوستی کا حق ادا نہ کر پاتی۔ ایشل نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، عمر نے ناسمجھی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر میں حویلی والوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیتی کہ اسفند اور وفا ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں تو دونوں کے لیے ہی مشکلات کھڑی ہو سکتی تھی۔ مومن تو پہلے ہی اس پر شک کرتا تھا، اور اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا وہ پہلے بھی ایک دوسرے سے ملے ہیں تو وہ اسفند یار اور وفا کو بھی شک کے دائرے میں لا کھڑا کرتا اور اس کی زندگی اور جہنم بنا دیتا۔ اس لیے جانتے بوجھتے بھی جب اسفند مجھے یہاں لایا تو میں کچھ نہ بولی۔ عمر واقعی اپنی بیوی کی عقل مندی کا قائل ہوا تھا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا، جس پر وہ نہ کرتی رہ گئی، لیکن اب اس کے پاس عمر کے حصار میں آنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ مومن کو یوں غم میں ڈوبے دیکھ شاہزادے کے ذہن میں خرافاتی آئیڈیا آیا تھا، جس پر اس نے عمل کرتے ہوئے جوس میں نشے کی دوا ملائی تھی اور وہ مومن کو پلا دی تھی، جس سے اسے پیتے ہوئے بالکل بھی پتہ نہ چلا، اور وہ اپنی محبت کے غم میں نشے میں چور سارا جوس پی گیا، جس کے بعد سے اسے نشہ چھانے لگا تھا اور پھر کچھ یاد نہ رہا۔ وہیں شازیہ ذہن میں نئی چال لیے کھڑی تھی، اپنے آپ کو بچانے کا یہ سنہری موقع تھا۔ اس نے نہ صرف رات کو مومن کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، بلکہ اپنے حسن کی لڑائیاں دکھاتے ہوئے اس نے اپنے آپ میں مدہوش کر لیا تھا، اور مومن بیچارہ اس کو وفا سمجھ کر اس کے قریب سے قریب ہوتر چلا گیا۔ ان لمحات میں بھی اس کے منہ سے بس وفا کا نام نکل رہا تھا، جو شازیہ کے دل پر جلتی آگ کا کام کر رہا تھا۔ بس آج کی رات ہے مومن، پھر تمہارے دل و دماغ پر صرف شازیہ ہی ہوگی، صرف اور صرف شازیہ۔ اس نے مومن کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالتے ہوئے اس کے قریب تر ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے اور رات اداسی سے قطرہ قطرہ پگھلتی چلی گئی۔ شازیہ اپنی جیت پر سر چاڑتی کہ اب کوئی بھی نہیں جان پائے گا کہ اس نے شادی سے پہلے بھی کسی غیر مرد سے جنسی تعلقات بنائے تھے۔ سارے ثبوت مٹ چکے تھے اور باقی بچا تھا گناہ۔ صبح جب مومن اپنے در سے پھٹتا ہوا سر پکڑ کر اٹھا تو شازیہ خود کو بستر پر بے لباس نہایت ہی قابل احتراز حالت میں پایا۔ اپنی اور شازیہ کی حالت دیکھ کر اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ رات ان دونوں کی ازدواجی زندگی شروع ہو چکی ہے۔
اور یہ چیز مومن کو اپنے آپ سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ بغیر شازیہ پر ایک نظر بھی ڈالے واش روم میں گھس کر فریش ہوا اور باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے شازیہ جلتی بھونتی رہ گئی تھی، جس کا شور ہوش میں آتے اس سے کوسوں دور ہو چکا تھا۔ اب بس صفا اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دو، تمہاری خوشی کے دن بس اتنے ہی تھے، اس نے نفرت سے سوچا۔ اسفن یار جو وفا کو مومن کے کمروں سے یوں دکھی ہو کر نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا، فوراً اس کی خوشی کا سامان کرتے ہوئے اس کے لیے پسندیدہ سفید گجرے لے آیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وفا کھڑکی سے سر ٹکائے باہر آسمان پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے وفا کو پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ اس کے یوں اچانک پر وہ چونکی تھی۔ اسفن تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں دکھی ہوں؟ جب میں غمگین ہوتی ہوں تب ہی تم کسی سایہ دار درخت کی طرح مجھ پر چھاؤں کر دیتے ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے اسفن یار کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے پیار سے اپنے لبوں سے اس کے چہرے پر سے آنسو چھونے۔ وفا تمہارا دل میرے دل کے ساتھ جڑ چکا ہے، ہمارا دل ہی کیا بلکہ ہماری روح بھی آپس میں جڑی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ تکلیف میں ہو اور دوسرے کو خبر نہ ہو؟ یہ تو سراسر عشق کی توہین ہے، جس میں محبوب تکلیف میں ہو اور عشق انجان رہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اور پھر میں نے تو برسوں پہلے سے ہی تمہاری چاہت کی ہے، لمحہ لمحہ تمہیں دعاؤں میں مانگا ہے، پھر میں تم سے کیسے غافل رہ سکتا ہوں؟ اسفن یار نے اس کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر سامنے کرتے کہا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور عشق کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر وفا صاف دیکھ رہی تھی، اور اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ اب تو وفا بھی جانتی تھی کہ وہ چاہے عشق میں کون سی معراج ہی پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے، وہ اسفن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وفا تم میرے دل کی وہ دھڑکن ہو جو میرے لیے دل کی دنیا کو زندگی سے سیراب کرتی ہے، اسی لیے تو تم میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو، جس کے بغیر میری زندگی کے کوئی معنی نہیں۔ اسفن یار کے اتنے خوبصورت لفظوں کو وفا نے اپنے دل میں اتارتا پایا اور اس کے سینے سے لگ گئی جہاں اس کا سکون تھا۔ چلو چلو اب یہ آنسو صاف کرو اور آنکھیں بند کرو۔ اسفن کے کہنے پر وفا آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ میں جب بھی تم سے آنکھیں بند کرنے کا کہتا ہوں تو تم آنکھیں زیادہ کیوں کھول لیتی ہو؟ اسفن نے گھرتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس کر آنکھیں بند کر گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسفن یار اس کی دونوں کلائیوں کو سفید گجروں کے پھولوں سے سجا چکا تھا، جس نے اس کی کلائیوں کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وفا نے مسکرا کر آنکھیں بند کر کے ان کی مہک کو دل میں اتارا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی، جو اپنا غم بھول کر اسفن کی دی ہوئی خوشی میں کھو چکی تھی۔ اس نے پیار بھری آنکھوں سے اسفن کو دیکھا اور بس اتنا ہی کہا، اور تو کچھ نہیں، بس اتنا کہنا چاہوں گی تم سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں تمام آزمائشوں کو اجر تمہاری صورت میں نام کی طرح عطا کیا ہے، جس پر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بس ایک وعدہ چاہیے تم سے۔ وہ کیا؟ وفا کی آنکھیں پٹ پٹانے پر اسفن اچنبے سے بولا، یوں ہی میری حفاظت کرو گے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے اور اپنے آپ کو میرے لیے سنبھال کر رکھو گے، کسی کو بھی خود کو نقصان پہنچانے نہیں دو گے، بلکہ جو تمہیں نقصان پہنچائے گا اس کا منہ توڑ کر رکھ دو گے۔ یہ کہتے ہی وہ آنکھیں موند کر اسفن کے سینے سے سر ٹکا گئی اور وہ دونوں بند آنکھوں سے مسکرا دیے۔ قسمت کے فیصلے سے انجان یہ ان کی ویڈنگ نائٹ سے ایک رات پہلے کی بات ہے، جب شازیہ اور اجالا رات کے 1 بجے شازی کے کمرے میں اپنا شیطانی پلان سر انجام دے رہی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے شازیہ کہ اسفن یار رات کے 1 بجے کچن جاتا ہے؟ اجالا نے شازیہ سے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا تھا کہ ان کی محنت رائیگاں نہ جائے۔ ہاں اجالا، میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اسفن رات 1 ہی بجے پانی پینے اور اپنے کمرے سے نکلتا ہے، اور یہ میں 1 مہینے سے نوٹ کر رہی ہوں۔ شازیہ نے بھی کمرے سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، جہاں اسفن کمرے سے نکلتے ہوئے اسے کچن کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ اجالا، اسفن باہر آ چکا ہے، فٹافٹ جاؤ اور اپنے کمرے میں چھپ جاؤ، اب تو میں وفا کی خوشیوں کو لاگ لگا کر ہی دم لوں گی، جس سے اسفن اور وفا کی دنیا برباد ہو کر رہ جائے گی اور اس کے پاس تنہا رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ شازیہ نے اپنا نہایت گرا ہوا منصوبہ اجالا کو بتایا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے شازیہ کہ اسفن تمہاری باتوں میں آئے گا؟ مجھے نہیں لگتا، اور تمہاری بات پر یقین کون کرے گا کہ اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ اس کی فکر تم مت کرو، یہ دیکھو میرا حسن کیا کم لگ رہا ہے، اگر اسفن نہ بھی بہکا تو میں چیخ چیخ کر سب کو یہاں پر بلا لوں گی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ شازیہ نے اپنی آنکھوں میں گلیسرین لگاتے ہوئے کہا اور اپنے ہونٹوں پر لگی ہوئی لپسٹک کو پھیلا لیا اور اجالا کو باہر نکال دیا تھا۔ کسی کی چیخنے کی آواز پر اسفن شازیہ اور مومن کے مشترکہ کمرے کی طرف گیا، جہاں وہ شازیہ نہایت ہی بےہودہ حالت میں تھی۔ اس نے اسفن یار کو کرتے سے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ اسفن کے تو ذہن میں بھی کچھ نہ آیا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شازیہ پر سے اٹھانے کی بھرپور کوشش کرنے لگا، جب کمرہ کھول کر پورے خاندان والے اچانک کمرے میں آئے تھے، جہاں شازیہ نازیبا حالت میں اسفن یار کے نیچے دبی ہوئی تھی اور اسفن اس کے اوپر گرا ہوا تھا۔
اس کی گردن پر شازے کی لپسٹک کے نشان تھے۔ شازے کی بکھری حالت دیکھ پورا خاندان ششت رہ گیا اور مومن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وفا بھی پریشان حال کھڑی تھی۔ شازیہ بھاگ کر جلدی سے روتی ہوئی مومن کے پیچھے جا چھپی تھی۔ مومن، اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور مجھ سے بدسلوکی کی ہے۔ اس نے نکلی آنسو بہاتے تمام نوٹنکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی بات پر اسون چیخ کر بولا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ اسون یار، تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے شرم سے ڈوب مرو، ساقی صاحب نے جھاڑتے ہوئے کہا، جبکہ مومن نے اس کی سچائی بغیر سنے اس پر مکوں کی برسات کر دی۔ نائلہ بیگم نے بغیر کچھ سنے اسون کو دہائیاں اور کوسنے دینے شروع کر دیے تھے۔ مومن نے اسون یار کی ابتر حالت کر کے اسے وفا کے قدموں میں پھینکا اور وفا سے کہا، یہی ہے نا وہ جس کی خاطر تم نے مجھے ٹھکرایا تھا، جس کا خود کا کردار اتنا گرا ہوا نکلا۔ دیکھو غور سے، ایسے میرا کردار اس سے تو اچھا ہی ہے جو اپنے ہی گھر پر کم از کم نقب تو نہیں لگاتے۔ اب بولو، کیا کہنا چاہو گی تم اپنے اس نام نہاد عاشقی کے لیے؟ مومن نے وفا کے پاس آ کر اسے چھلناتے ہوئے کہا تھا۔ جب خیر وفا نے اس تیار کی حالت پر کس کے مٹھیاں بچی تھی اور اس میں دیکھنے کی سکت باقی نہ رہی تو وہ رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ ابھی تک ساکت تھی کہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس سے ایسی حالت سے بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اسون کی تو جان پر بنائی تھی۔ وفا کو یوں موڑے دیکھ کر وہ لڑکھڑا کر اٹھا تھا۔ وفا، یہ سب جھوٹ ہے، میرا یقین کرو، میں مر جاؤں گا مگر کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ اسون کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ وفا کو کھونے کے ڈر سے اپنی جان نکلتا محسوس کر رہا تھا۔ وفا نے جھٹکے سے رخ پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کی بہتی سرخ آنکھیں اسون یار کو چھلنا چھلنی کر گئی تھی۔ اور اسون کی جان صحیح معنوں میں تب نکلی تھی وفا کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے بے یقینی دیکھی تھی۔ وہ 100 بار ٹوٹا تھا اور اپنے قدموں میں گرا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی اسون یار خان، تم نے تو میرے وعدے کا بھی مان نہ رکھا اور مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ وفا نے لفظ چباتے ہوئے کہا اور دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچ گئی جو اپنے گھٹنوں میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی دائیں طرف ہی شازیہ کھڑی زہر خند مسکراہٹ سے وفا اور اسون یار کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو تو کب کے سوکھ چکے تھے۔ اس نے اسون کو دونوں بازو سے تھام کر اٹھایا اور چھلناڑ کر رکھ دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ کم از کم اپنے وعدے کا ہی پاس رکھ لیتے۔ وفا یہ کہتے ہوئے کتنے کرب سے گزری تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اس کا اپنا دل پھٹ رہا تھا اور پھر وہ ہوا تھا جس کی کسی نے بھی امید نہ کی تھی۔ وفا کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے منہ پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا تھا۔ اسون حیرت سے پھٹی آنکھوں سے وفا کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے ہر چیز کی امید ہو، بس اسی کی نہیں۔ باقی سب بھی ششت کھڑے وفا کو ایسا کرتے دیکھ رہے تھے۔ وفا، تم نے؟ اسون یار حیرت اور دکھ سے بس اتنا ہی کہہ پایا۔ جی ہاں، وہ تھپڑ کسی اور کو نہیں بلکہ شازیہ کو پڑا تھا، وہ بھی کرارا والا، جس سے شازیہ کا گال دہک کر سرخ ہو چکا تھا جبکہ سنسناہٹ اب بھی باقی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے اسون یار پر تہمت لگانے کی؟ وفا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں اپنے سینے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ شازیہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سبھی پریشان حال کھڑا معاملہ سمجھنے میں لگے تھے مگر پلے کچھ نہ پڑا۔ وفا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ قصوروار تمہارا شوہر ہے، تم نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا بھی کیسے؟ مومن نے تن فن کرتے اس تک پہنچتے اس کو جھٹکے سے اپنی طرف پلٹتے ہوئے کہا، ارے واہ مومن صاحب، دیکھ کر اچھا لگا کہ آپ کی بیوی کی قدر کرنا ہی جان گئے، مگر افسوس کہ آپ پھر بھی غلط ہے، آپ نے تو شاید قسم کھا لی ہے سچ کو نہ دیکھنے کی۔ خیر رہی اسون یار کی تو اس کے اور میرے معاملے میں بولنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، نہ میں نے آپ کو کوئی ایسا حق دیا ہے۔ اس نے مومن کے دونوں بازو کو چٹکتے ہوئے کہا اور اسون یار کی طرف پلٹی جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک ہی وعدہ لیا تھا اسون تم سے، تم وہ بھی نہ نبھا سکے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو تم اس کا منہ توڑ دو گے، تو کیوں نہیں توڑا تم نے اس کا منہ؟ جب اس نے یہ بدفعل تمہارے لیے اپنے منہ سے نکالے تو ایک تھپڑ مار کر تبھی اس کا منہ بند کر دیتے تاکہ نہ ہی بولنے لائق رہتی نہ ہی ایسا کچھ سوچتی۔ اس نے اسون یار کو غصے سے گھڑکتے ہوئے کہا، جو دل ہی دل میں اللہ کا شکر بجا لایا تھا، جس نے اسے اتنی اچھی شریک حیات سے نوازا تھا، جس کو اس پر پورا یقین تھا۔ آنکھیں میری بند ہے یا تمہاری جو یہ سب دیکھ کر اپنے شوہر پر اندھا یقین کر رہی ہو؟ مومن کے طنز پر وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی، اندھا یقین تو مجھے تم پر بھی تھا، تم نے کون سے تیر مار لیے؟ وفا کی بات پر مومن کو صحیح آگ لگی تھی۔ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ مطلب یہ کہ مواقع کا وقت ہے مومن۔ مومن کی نہ سمجھی پر وفا نے لفظ چباتے ہوئے کہا، ابھی بھی نہیں سمجھے؟ چلو میں بتاتی ہوں۔ یاد تو ہوگا تمہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم نے مجھے بد کردار کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا
تمہیں مجھ سے اچھے اور صاف کردار کی بیوی ملے گی جو میں کبھی نہیں بن سکتی، یہی کہا تھا نا تم نے؟ اس نے آئیبرو جھکاتے کہا تو مومن کو بہت کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ وفا میری بات سنو، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مومن بھکلایا۔ خاموش، آج تم چپ رہو گے اور میں بولوں گی۔ جیسے اس دن تم بولے تھے، کیا کہا تھا میں بد کردار ہوں؟ تو سنو، میں نہیں، حقیقت میں تمہاری بیوی بد کردار ہے۔ اس نے مومن کو چپ کراتے کہا۔ اے لڑکی خبردار جو میری بیٹی کو کچھ کہا۔ اسمت بیگم چیخیں۔ کیوں؟ بہت مرچیں لگ رہی ہیں، اپنی بیٹی پر بات آئی تو میں بھی تو لڑکی تھی، مجھ پر بھی تو جھوٹی تہمت لگائی تھی، تب کوئی آپ میں سے کیوں نہ بولا؟ وفا نے ایک ایک پر دھوپ بھری نگاہ ڈالتے کہا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میری بیوی بد کردار ہے؟ مومن سب سے بولا۔ اس کی بات سن وفا کمرے میں گئی اور کچھ پیپرز لے کر آئی۔ اگر تم نے میرے اسفندیار پر اتنا گندہ الزام نہ لگایا ہوتا تو تمہارا مکرو چہرہ میں کبھی سامنے نہ لاتی، مگر تم نے مجھے مجبور کیا۔ وفا نے شازی کو خون اشام نظروں سے دیکھتے کہا، جو آنے والے وقت کا سوچتی لرز رہی تھی کہ پتہ نہیں وفا کس راز کی بات کر رہی تھی۔ یہ لو، دیکھو اپنی بیوی کی ابورشن کی رپورٹس۔ وفا نے مومن کے ہاتھ میں رپورٹس پھینکتے کہا، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے شازے کو دیکھا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ شادی کے بعد کل پہلی دفعہ کل ہی تو شازی کے قریب ہوا تھا، وہ بھی لائن میں۔ پھر شازی کس سے پریگننٹ ہوئی؟ شازی کو لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے مومن، کہ تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ شازی نے مومن کا چہرہ بھکلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں تھامتے کہا، جو بس ساکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وفا کی طرف پلٹتے ہوئے بولا، جی یہ رپورٹ جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے، میں کیوں یقین کروں ان پر؟ مومن کی بات پر وفا نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر دکھ سے ہنس دی۔ یہی تو بات ہے مومن، جب سچ پر یقین کرنا ہو تو تم آنکھیں بند کر لیتے ہو، جب یقین نہ کرنا ہو تو ایک سچے انسان کی بھی عزت دو کوری کی کر دیتے ہو، جھوٹ پر یقین کر کے۔ وفا نے تالی بجاتے ہوئے کہا، پوچھ رہے تھے نا تم اس دن ایسا کیا کیا ہے؟ تم اس دن ایسا کیا ہے سنیا جو مجھ میں نہیں؟ تو وہ ہے مجھ پر اندھا یقین۔ جب سب میرے خلاف کھڑے تھے تو یہ ایک تھا جو صرف مجھ پر یقین رکھتا تھا، میرے لیے لڑا، مجھے انصاف دلایا، یہاں تک کہ مجھ سے بے لوث محبت چھوڑ عشق کیا تھا، جو تم شوہر کا رتبہ حاصل بھی کر کے بھی نہ کر پائے۔ ہیرا ہے اسفندیار، ہیرا، تم جیسا کوئلہ نہیں جو اپنے منہ پر ہی کالک مل لے۔ اس نے طنزیہ انداز میں مومن کو کہتے شازی کی طرف اشارہ کرتے کہا، جانتے ہو بچہ کس کا تھا جو اس نے ضائع کروایا؟ نہیں جانتے؟ او، وہ بچہ قاسم کا تھا۔ اس نے شروع میں سنسنی پھیلاتے آخر میں سب پر بم پھوڑا۔ مومن تو مومن، اسفندیار بھی ششدر رہ گیا، جسے وفا نے اس بات سے انجان رکھا تھا۔ ایک امزاد میرے مرحوم بیٹے کو بخش دے، کیوں اس پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے؟ بد کردار تو ہے اور تیرا شوہر ہے۔ نائلہ بیگم نے اسے کھری کھری سناتے کہا، میں کیسے مان لوں یہ سچ ہے؟ مومن کی بات پر وفا نے تعصب سے سر جھٹکتے موبائل پر 2 4 بٹن پریس کرتے وہ ویڈیو نکالی، جس میں قاسم اور شازیہ نہایت تہذیبہ لباس میں ایک دوسرے کی باہوں کے آغوش میں سارا سچ بیان کر رہی تھی، جسے سن کر غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ مومن کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ اس نے شازیہ کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پھر کیا تھا، ایک کے بعد ایک تھپڑ مومن نے شازیہ کے منہ کی زینت بنا دیے تھے کہ اس کا گال تھپڑوں سے لال پڑ چکا تھا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ کر خون نکلنا کے بیچ کوئی بھی نہ آیا تھا۔ تم نے میرے نکاح میں رہتے مجھے دھوکہ دیا بدزاد، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دوسروں کا گن تم میرے پر منڈنے چلی تھی تو سنو، میں مومن خان تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس نے شازیہ کو بے حال کرتا اسمت بیگم کے قدموں میں پھینکا تھا، جنہوں نے روتے ہوئے اسے اٹھایا، جو بالکل ساکن ہو چکی تھی اپنی تمام دنیا لٹوانے کے بعد۔ مومن کا سانس پھول چکا تھا۔ بتاؤ مومن، کیسا لگا؟ وقت نے بھی کیسا تمہارے لفظوں کا جوتا تمہارے منہ پر مارا ہے؟ مجھے بد کردار کہنے کے چکروں میں تم نے ایک بد کردار لڑکی کو ہی اپنی عزت بنا لیا، مگر وہ کیا ہے نا یو بوتھ ڈیزرو ایچ ادر۔ وفا کے یوں صاف کہنے پر مومن زمین میں گڑ گیا۔ کیا کیا نہ یاد آیا تھا اسے، خود کا وفا کو ذلیل کرنا، بد کردار کہنا، پھر دودھ کاٹ دینا، مگر وقت نے اسے وہ واپس لوٹایا تھا، بلکہ وفا کو سرخ رو بھی کیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ ڈوب کر مر جائے۔ وفا مجھے معاف۔ ٹو ہیل ود یور معافی، تم جیسے لوگوں کے منہ سے تو معافی بھی گالی لگتی ہے۔ معافی مجھ سے نہیں بلکہ میرے شوہر سے مانگو، جس پر تم نے سب کے سامنے بہتان لگایا ہے۔ وفا کے کہنے پر وہ شکستہ قدموں سے اسفند کے سامنے گیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اسفندیار، میں جانتا ہوں میں تمہارے ساتھ بہت غلط کر چکا ہوں، مگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، تم تو بڑے ظرف والے ہو نا۔ اسفند کے آگے مومن گڑ گڑایا تو اسفند نے اسے ایسے نظروں سے دیکھا کہ وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔
تم میرے جگری یار تھے مومن، مگر تمہاری انا نہ صرف ہماری دوستی کھا گئی بلکہ تمہاری محبت بھی۔ میں تو شاید پھر بھی تمہیں اپنی طرف سے معاف کر دوں، لیکن جو تم نے میری وفا کے ساتھ کیا اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتا وہ جا چکا تھا جبکہ ثاقب صاحب وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ کمزور ہو کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے وفا سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، جس نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ آج رسمت اور وفا کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی، جس کی وجہ سے عمر اور ایشل نے حویلی کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ ایشل نے وفا کو بہانے سے ریڈ فراک دے کر ٹرائی کرنے بھیجا۔ جب وہ کپڑے بدل کر آئی تو اس کا ہاتھ تھام کر آئینے کے سامنے بٹھاتی، اس کے نانا کرنے کے باوجود اسے پیارا سا تیار کر گئی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں جو ہر تھوڑی دیر بعد کھن کھن کرتی۔ اس کے لاکھ پوچھنے کے باوجود ایشل نے اسے کچھ نہ بتایا اور آنکھوں پر پٹی باندھتے اسے حال میں لے آئی۔ یہی کچھ عمر نے اسفند یار کے ساتھ کیا تھا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمام لائٹس آف تھی، بس ایک سپاٹ لائٹ کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ ایشل کی 3 گنتے ہی دونوں نے اپنی اپنی آنکھیں سے پٹی اتاری تھی اور نظر ایک دوسرے پر جا پڑی، اور وہ وہیں تھم گئی، نظریں بھی اور سانسیں بھی۔ یہ لمحہ طویل تھا مگر تھا فسوں خیز۔ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ایک دوسرے تک پہنچے تھے۔ چونکے تو تب جب پیچھے پروجیکٹر پر وفا کی کھلکھلاتی ہوئی آواز گونجی، او ماڑا، ہم کو رنگ برنگا چوڑیاں بہت پسند ہیں۔ یہ تب کا منظر تھا جب رسون نے پہلی دفعہ وفا کو دیکھتے اس منظر کو فون میں قید کیا تھا۔ دونوں ہی اس منظر کو دیکھ کر ہنس دیے۔ وفا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا جس نے اس کی پہلی ملاقات کو سنبھال رکھا تھا۔ منظر بدلا اور اچانک وہ منظر آیا جب وفا بیٹھی اسفند کا خط پڑھ رہی تھی۔ منظر بدلتے گئے، ان کے پیار کی کہانی چلتی گئی۔ پھر وہ منظر آیا جب اسفند نے وفا کو ڈوبنے سے بچایا تھا۔ اس کی پوزیسنس یہاں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ سب پریشان کھڑے یہ دلچسپ تحفہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ تو اسفند اور مومن ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ اور پھر چلا تھا آخری منظر جہاں دونوں اسٹیج پر کھڑے پشتو گانا گا رہے تھے، جن کی جوڑی دیکھنے میں چاند سورج کو مات دے رہی تھی۔ لوگوں نے ان کی اس پیار بھری داستان پر خوب ہوٹنگ اور ہلہ گلا کیا، جس پر وفا کے گال سرخ پڑ چکے تھے۔ اسفند یار نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھامتے اس کی چوڑیوں پر لب رکھے تھے اور وہاں تالیوں کا سیلاب گونج اٹھا، جبکہ وفا نے فوراً شرم سے دوری ہوتے اسفند کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ سب نے ان دونوں کو سدا رہنے اور خوش رہنے کی دعائیں دی تھیں۔ اٹینشن پلیز، میں چاہتی ہوں اسفند یار اپنی زوجہ کے لیے کچھ قیمتی الفاظ یہاں اسٹیج پر آ کر بیان کریں۔ ایشل کے پلانے پر اسفند یار سب لوگوں کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج پر آیا اور وفا کی طرف دیکھ کر کہنا شروع ہوا، کبھی سوچا نہیں تھا جس ہستی کی چوڑیوں کی کھنک میرے دل میں بس گئی، وہی ہستی میرے دل کی دھڑکن بن جائے گی، جس کے بغیر جینا محال ہو جائے گا۔ بے شک بہت سی آزمائشوں کے بعد ہی صحیح، مگر اپنے صبر کی بنیاد پر میں نے اپنے عشق اپنی وفا کو ہی پا لیا، اور میری خدا سے یہی خواہش ہے مجھے آخری سانس بھی اس سے تکتے ہوئے آئے تاکہ اس کا چہرہ میں تعمر اپنی آنکھوں میں بسا سکوں۔ اسفند یار کی اتنی محبت بھری باتوں پر پورا حال نہ تھمنے والی تالیوں سے گونج اٹھا تھا، جبکہ وفا جو اسفند کے شروع کی باتوں پر اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، اس کی آخری بات پر ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھیج کر نچوڑ دیا ہو۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ تو اب اپنی زندگی اسفند کے بغیر اب تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کجا کہ جدائی اپنی آخری بات پر وفا کی نم موتی آنکھیں دیکھ وہ لمحے کی تاخیر کے بغیر اس تک پہنچا تھا اور اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنے پوروں سے سمیٹ کر پیشانی کو اپنے لبوں سے معطر کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ بات منہ سے نکالنے کی؟ تمہاری جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ وفا نے حسن کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے برساتے سو سو کرتے کہا، تو وہ جان نثار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا اتنا چاہتی ہو تم مجھے؟ اس نے وفا سے سر ٹکراتے پوچھا۔ اس سے بھی زیادہ کہ اگر سانس تمہاری بند ہوگی تو دھڑکن میری رک جائے گی۔ اس کی بات پر حسن کا دل گیا، اس کے لب چوم مگر لوگوں کا لحاظ کرتے اس کے گال پر ہلکا سا کس کرتے فوراً پیچھے ہوا، جبکہ وفا آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی، جس نے لوگوں کا لحاظ کے بغیر ہی عمران ہاشمی بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی حرکت پر سب نے زور و شور سے ہوٹنگ کی تھی، جبکہ وفا شرمائی تو اسفند کھسیا کر رہ گیا۔ محفل اپنے عروج پر تھی، ملنے والے لوگوں کا تانا بندھا ہوا تھا جب وفا کے فون پر بیل ہوئی۔ سگنل صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ ہیلو ہیلو، کون؟ اس نے فون کان سے لگاتے کہا۔ وہ اس وقت سب سے اوپر سیڑھی پر کھڑی تھی۔ جب اسفند یار کی نظر اس پر پڑی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ فون پر جب کوئی نہ بولا تو وفا نیچے کی جانب اترتی کہ اجالا نے اچانک پیچھے سے آتے اسے دھکا دینا چاہا۔
اسفند یار جس کی نظریں وفا پر رہی تھی وہ اس کے پیچھے اجالا کو برے ارادے دیکھ کر چیخا۔ وفا! اسفند کے اس طرح چیخنے پر نہ صرف سارے وفا کی طرف متوجہ ہوئے تھے بلکہ وفا بھی جھٹکے سے پلٹی تھی اور اجالا جو اسے دھکا دے رہی تھی۔ وفا کے اچانک مڑنے پر اس کا توازن بگڑا اور وہ سر کے بل سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ بہت ساری دل سوز چیخیں گونجی تھی جبکہ اسفند یار کی بھی سانسیں تھمی تھیں جب اس نے وفا کو لڑکھڑا کر پیچھے گرتا دیکھا تھا۔ وفا! سب کے دل بند ہوئے تھے اس لمحے۔ اجالا کو بچانے کے چکر میں وفا کا بھی توازن بگڑا تھا اور وہ بھی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے کی ہوئی جب شاہجہاں نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے گرنے سے بچایا مگر اجالا سر کے بل گرتی چلی گئی جس کے باعث اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی اور خون بہنے لگا تھا۔ دوسری طرف وفا حیرت میں کھڑی شاہجہاں کو اپنا ہاتھ تھامے دیکھ رہی تھی جس نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اس نے کم از کم شاہجہاں سے یہ توقع نہیں کی تھی۔ اس کا سانس ڈر کے مارے پھول چکا تھا۔ جب وہ سیدھے کھڑی ہوتی بحال کرنے لگی عمر فوراً اجالا کو لیتے ہسپتال کی طرف بھاگا تھا جبکہ اسفند یار دو دو سیڑھیاں پھلانگتا وفا تک پہنچا اور اسے ہر طرف سے چھو کر دیکھنے لگا۔ وفا تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے بغور اس کا جائزہ لیتے کہا۔ دھڑکنیں ڈر کے مارے سست ہوئی تھی۔ اگر اجالا کی جگہ وفا ہوتی تو وہ کیسے جی پاتا؟ میں ٹھیک ہوں اسفند، مجھے کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ وفا نے اسفند کے ہاتھ تھامتے اسے پرسکون رہنے کا کہا۔ اس نے پلٹ کر شاہجہاں کا شکر ادا کیا جو عدت کے باوجود اس کی جان بچانے باہر آ گئی تھی۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد شاہجہاں نے سب کو بتایا کہ کیسے اس نے اجالا کو پھپھو سے فون پر بات کرتے سن لیا تھا جب وہ شیطانی عمل تیار کر رہی تھی۔ وقت کی ایسی چوٹ لگی تھی شاہجہاں راہ راست پر آ گئی تھی جس کا یقین وفا کی جان بچا کر سب کو دلا چکی تھی۔ اس نے اپنا سب کچھ حسد میں کھو دیا تھا، بچا ہی کیا تھا اس کے پاس۔ اب اس نے سوچ لیا تھا تمام وقت وہ اللہ سے معافی مانگ کر گزارے گی۔ اس کو تو اللہ نے سیدھی راہ دکھا دی تھی مگر اجالا اب بھی پاس نہ آئی تھی۔ اس نے سوچا وہ ضریاب سے دور ہے تو وفا کو کیسے خوش رہنے دے سکتی ہے۔ تبھی اس نے گھٹیا منصوبہ بناتے وفا کو دھکا دیا مگر توازن بگڑنے کے باعث وفا کی جگہ اس کا خود کا پیر پھسلا اور وہ گرتی چلی گئی۔ اللہ نے اس کو اس کے کیے کی سزا دے دی تھی۔ تبھی تو جب اسے ہسپتال لے کر جایا گیا علاج کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اپنا دماغی توازن کھو چکی ہے اور ہمیشہ کے لیے اب نارمل یعنی پاگل ہو چکی ہے۔ شہناز بیگم اپنے بچوں کی بری قسمت دیکھ کر جتنا روتی اتنا کم تھا۔ رہی بات نائلہ بیگم کی تو ان کی سازش فطرت سے باہر کوئی واقف تھا۔ سب بڑوں نے باہمی فیصلہ کر کے انہیں کہیں اور فلیٹ لے دیا تھا جہاں وہ اپنا باقی وقت عورتوں کے ساتھ گزارتی اور ان کی سن لیتی۔ حویلی سے نکلنے سے پہلے انہوں نے لاکھ وویلا کیا تھا مگر سب نے انہیں نکال کر ہی دم لیا تھا۔ مومن وفا کی ویڈنگ نائٹ پر ہی جان گیا تھا کہ اسفند اور وفا ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے، بس اسے ہی دیر سے علم ہوا۔ وہ لاکھ اپنے دکھ پر پچھتاوا کرتا روتا اتنا کم تھا۔ جو اس نے بویا تھا وہ تو اس کو کاٹنا ہی تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سرداری چھوڑ کر لندن مقیم ہو جائے گا۔ کم از کم وہ وہاں جا کر ہی وفا کی یادوں سے نجات پا لیتا جو اسے آکٹوپس کی طرح جکڑا رکھتی تھی۔ اس نے اپنی سرداری اسفند یار کے نام کر دی تھی۔ آخری بار جانے سے پہلے وفا سے اس کے کمرے میں ملنے آیا جہاں اسفند اور وفا دونوں اسے دیکھ کر چونکے تھے۔ خیریت، یہاں کیسے آنا ہوا؟ وفا کے پوچھنے پر وہ دکھ سے مسکرایا۔ ایک وقت ایسا تھا جب وہ بے دھڑک وفا کے کمرے میں چلا آتا تھا مگر وقت نے ایسا پلٹا کھایا تھا۔ کمرے کا مالک اور اس میں رہنے والے مکین سے رشتہ دونوں ہی بدل گئے تھے۔ کچھ نہیں، بس جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا تھا۔ مجھے تم لوگوں کی اینیورسری کے دن پتہ چلا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو یونی سے جانتے ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ کبھی موقع ہی نہیں ملا، نہ تم نے پوچھا نہ میں نے بتایا۔ وفا نے کندھے اچکائے۔ اور بھائی تم نے تو میری بیوی ہتھیالی اگر اتنی پسند تھی تو مجھ سے کہہ دیتے، تمہیں بھی اس سے جیسی ڈھونڈ دیتا، تم بھی خوش رہتے اور مجھے بھی خالی ہاتھ لے جانے کا پچھتاوا نہ ہوتا۔ مومن کے لہجے میں کرب اور پچھتاوا شدت سے بول رہا تھا۔ اس سے کیا کہتے ہو؟ مجھ سے پوچھو نہ تم چھوڑنے کی بات کرتے ہو۔ اس نے تو اپنا عشق تک اپنی دوستی کا نام کر دیا تھا۔ وفا کی بات پر مومن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں سمجھے، چلو میں بتاتی ہوں۔ وفا رک جاؤ، اسفند نے وفا کو ٹوکا۔ نہیں اسفند، اسے بھی تو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اس کے لیے۔ دیکھ رہے ہو اس شخص کو جسے کسی زمانے میں تم جگری یار کی طرح چاہتے تھے۔ یہ مجھ سے تم سے بھی کہیں پہلے سے محبت کرتا تھا جس میں کوئی غرض شامل نہیں تھی، بے پناہ چاہتا تھا مجھے۔ ہماری ملاقات باہر نہیں بلکہ پاکستان میں ہوئی تھی اور اس نے اپنی سچی محبت کا ثبوت دیتے میرے گھر رشتہ بھجوا دیا تھا۔ مومن شیشے شفقت کی باتیں سن رہا تھا۔ اور سب سے بڑا ستم پتہ ہے کب ہوا؟ جب ایک دن یہ مجھ سے یونی میں اظہار محبت کے لیے آیا۔ وفا نے سنسنی پھیلاتے کہا۔ تو پتہ ہے میں نے اس سے کیا کہا؟ مومن کی دھڑکن سست ہوئی تھی۔
میں نے اس سے کہا جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تو تم ہو ہی نہیں، بلکہ میں تو تمہارے بھائی جیسے دوست کو دل دے بیٹھی ہوں۔ مومن یعنی تمہیں پتا ہے کتنی تکلیف سے گزرا تھا؟ یہ نہیں، مگر تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ تم نے تھوڑی کبھی کسی سے سچی محبت کی ہے؟ اس کی بات پر مومن نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بھی تو اب سچی محبت سے واقف ہو گیا تھا۔ اور بس یہی نہیں ہوئی، اس دن تمہارے دوست کی موت ہوئی تھی، اس کے جذبوں کی، اس کی لگن کی، اس کی روح کی۔ میرے سامنے یہ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ وہ لڑ سکتا تھا اپنے پیار کے لیے، مگر وہ نہیں لڑا۔ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ مقابل اس کا بھائی تھا جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا تھا، جس کے لیے اسے اپنے پیار کی قربانی دی تھی۔ دیتا ہے کوئی آج کل کے اس شفاف زمانے میں اپنے پیار کی قربانی؟ نہیں، کبھی نہیں، لیکن اس نے دی۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ وفا نے اس کے سینے پر دستک دیتے کہا، جو درد بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے اسی دوست، اسی بھائی کی محبت کا وہ حال کیا کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی محبت کے چیتڑے اڑاتے رہے۔ تم جس نے بہت ماں سے کبھی تمہیں اپنی محبت، اپنی زندگی سونپی تھی۔ وفا نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا جو بہت ہی کریہ اور کڑوا تھا، مگر سچ پر مبنی تھا۔ مومن کو یاد آیا جب اسد نے شادی سے پہلے ایک دن اس سے وعدہ لیا تھا کہ اپنی پسند پر کامل یقین رکھنا، کبھی اسے چھوڑنا مت، نہ دغا دینا، مگر وہ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں رون بیٹھا تھا۔ کسی میں نہیں ہوتی اتنی برداشت، اپنی محبت کو کسی اور کے پہلو میں دیکھے، مگر یہ شخص اس نے اسد کی طرف اشارہ کرتے کہا، صبر سے دیکھتا رہا، دل تو اس کا بھی پھٹتا ہوگا، مگر اس نے لاکھ پہرے بٹھائے، ایک دفعہ بھی مجھ پر وہ نگاہ نہ ڈالے جس سے اسے تمہارے آگے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمیشہ مجھے تمہارے رشتے کی وجہ سے عزیز جانا اور تم اس کی محبت سمجھ ہی نہ پائے اور کل تک اس پر شک کر بیٹھے۔ ایک بات یاد رکھنا مومن، صبر کرنے والوں کو ہی منزلیں ملتی ہیں۔ اگر میں بھی تمہاری طرح ہوتی، بدلے کی آنکھ میں جلتی، تو میرا مقدر آج حسن یار نہ ہوتا، جس جیسے شوہر کی آج ہر لڑکی تمنا کرتی ہے۔ اس نے جب یہ کہا تو اس کی آنکھوں میں فخر تھا، غرور تھا، اسفند یار کے لیے جو اس پر جچتا بھی تھا۔ وہ یہ کہہ کر جا چکی تھی، ان دونوں کو تنہا چھوڑے، میرے بھائی، میرے دل، مجھے معاف کر دینا، آج تک میں تیرے دل کی بات نہ جان پایا، میں اچھا دوست تو کیا بھائی بھی نہ بن پایا، لیکن تو نے ان دونوں رشتوں میں مثال قائم کی ہے۔ کاش میں بھی تجھ جیسا ہوتا، لیکن وقت ابھی بھی نہیں گزرا، میں کوشش کروں گا۔ اسفند تو نہیں، خیر تجھ جیسا ضرور بنوں، جس کے لیے مجھے تنہائی کی ضرورت ہے، اللہ سے نزدیکی کی ضرورت ہے۔ اس نے آنسو پوچھتا اسفند کو کس کے گلے لگایا، جیسے مل بھی پائے گا یا نہیں۔ اسفند نے بھی تمام گلے مٹاتے صرف زور سے گلے لگایا۔ مت جا یار، اسد کے کہہ رہے مومن نم آنکھوں سے مسکرا دیا، ابھی تو پہلی سیڑھی ہے، آگاہی کی دوستی، جلد ملیں گے۔ وہ اس سے خدا حافظ کیے نکل پڑا تھا اپنے نئے سفر پر۔ وقت کا پہیہ رکتا نہیں، چلتا رہا تھا۔ اجالوں کو پاگل خانے شفٹ کر چکے تھے کیونکہ وہ مکمل پاگل ہو گئی تھی، سب کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی، شازیہ بھی سیدھے راہ پر آ گئی تھی اور پچھلے مہینے اس کی دوسری شادی کر دی گئی تھی۔ مومن نے لندن میں اسلامک سینٹر جوائن کر لیا تھا جہاں وہ حفظ کر رہا تھا۔ حویلی کی بات کی جائے تو عمر ریشل کے ٹوئنز 1 سالہ بچے ریحان اور عیشا سب کو ننھی شرارتوں سے اپنی طرف متوجہ کیے رکھتے۔ وفا کی پہلی پیگنینسی کا آخری مہینہ تھا۔ اسفند یار اس کا بہت خیال رکھتا تھا، یہاں تک کہ زمین پر بھی پاؤں رکھنے نہ دیتا تھا۔ غموں کے بادل چھٹ چکے تھے۔ وفا لان میں آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہی تھی جب اسفند نے اسے ہلکے سے باہوں میں بھرا۔ اسفی، وفا نے کھلکھلاتے کہا تو اسفند نے اس کی پیشانی کو چوما۔ جی اسفی کی جان، دیکھیے سب خوش ہیں، آخر کار ہمارا پیار جیت گیا۔ اس نے خوشی سے کہا، جی میری جان، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اسفند نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بے شک، لیکن آپ کی بدولت بھی وہ کیسے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ وہ ایسے کہ اگر آپ اپنی محبت کو سلگائے نہ رکھتے تو وہ کبھی عشق کا درجہ نہ پاتی، بس اسی لیے آج ہم ساتھ اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے جنت میں بھی۔ اس کی بات پر اسفند یاسر اشارے سے مسکرا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اس کی پیٹ میں تیز درد کی لہر اٹھے اور وہ کراہتے ہوئے گری تھی۔ اسفند ایک دم بکلا گیا تھا اور فوراً اسے لیے ہسپتال کی طرف دوڑا۔ باقی سب بھی آگے پیچھے نکلے تھے۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد وفا نے ایک سنہری اور سرخ لڑکی کو جنم دیا تھا جو اسفند یار کی گود میں آتے ہی ٹکر ٹکر آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ بچی پیدائش کے بعد ایک بار بھی نہیں روئی تھی، بلکہ تیکھے نینک سے سب کو گھور رہی تھی کہ مقابل بھی بوکھلا جائے۔ ڈاکٹرز نے پہلا ایسا کیس دیکھا تھا۔ اسفند نے وفا کو اتنے پیارے تحفے پر ایک ہیرے کا لاکٹ گفٹ کیا تھا جس میں اس نے فوری طور پر تازہ بنی ہوئی اپنی بچی کے ساتھ تینوں کی تصویر لگائی تھی۔ بھائی نام تو بتائیں اس کا؟ عمر کی بےتابی پر وہ بولا۔ افق اسفند یار خان نام ہے میری شہزادی کا، اس نے غرور سے کہا تو سب مسکرا دیے۔ افق کے اسفند کو ننھا سا مکہ مارنے پر حیرت تو تب ہوئی جب وہ افق اور افق کو اسپتال سے گھر لے جانے لگے تو راستے میں ایک درویش نے ان کا راستہ روکا۔
اس بچی کا بخت بہت بلند ہے، مگر افسوس سب سے پہلے چوٹ یہ کسی اپنے قریبی رشتے سے کھائے گی، ٹوٹے گی یہ بہت مگر پھر افق کی طرح چھائے گی۔ حق کہا، وہ کہتا جا چکا تھا جبکہ سب پیچھے پریشان ہو چکے تھے۔ افق کی آنے والی زندگی کو سوچ کر اس کی زندگی مشکل ہونے والی تھی، یہی بات سب کے دل ہلا گئی تھی۔ کیا ہونا تھا اس کا مقدر یہ تو اللہ جانتا تھا۔ آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ مزید ناولز کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹس سے بتائیں آپ کو میرا یہ ناول کیسا لگا۔ تھینک یو۔